अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र बाय मनम मलिक की ये 19वीं किस्त है। भीगी जुल्फ़ों वाली रात अपने उस पहर ठंडी ठार हो रही थी। फवार बरसते बरसते ख़त्म हो गई थी। ये तहज्जुद का वक्त था। सानिया की आंख नामालूम से एहसास से खुल गई। चंद लम्हे वो मुंदी मुंदी आंखों से समझने की कोशिश करती रही कि किस एहसास के तहत उसकी आंख खुल गई है। उसने ज़रा गौर किया तो एक झटके से उठ बैठी। उसे लगा जैसे मद्धम मद्धम सी सिसकियों की आवाज़ पैदा हो रही है। स्याह लकड़ी के दरवाजे वाले कमरे में जर्द मदफूक सी रोशनी लरज रही थी। नाकाफी से उजाले में सानिया उठकर अंदर आई तो करम इलाही मसल्ले पे नीचे झुका हुआ था। वो सजदे में नहीं था मगर वो हालत सजदा की थी। करम इलाही। वो दम बखुद रह गई थी। ये करम इलाही की आवाज़ थी। वो घुटी घुटी आवाज़ में रो रहा था। सानिया बिना चाप पैदा किया आहिस्तगी से चलती हुई घुटनों के बल उसके पास बैठ गई थी। करम इलाही उसकी मौजूदगी से वाकिफ था, फिर भी उसकी पोजीशन में फ़र्क नहीं आ रहा था। क्यों रो रहे हो इस तरह? तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। सानिया ने परेशानी से कहती हुए एक हाथ उसके कंधे पर रखा था। वो लागर सा वजूद हिचकोले खा रहा था। चली जाओ तुम। सानिया चली जाओ। करम इलाही ने एकदम से दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए। यहाँ से दूर, वापस अपने घर, अपने बाप के पास चली जाओ। तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। सानिया, अपने बाप के पास वापस चली जाओ। वो हाथ जोड़े बुरी तरह से रो रहा था, उससे इल्तिजा कर रहा था। सानिया को जैसे किसी ने फ्रीज कर दिया था। साकित, शश्त, बेहिस हरकत। बारिश जिंदगी में उसे आज से पहले इतनी बुरी कभी नहीं लगी थी। वो सीढ़ियों पर ही बैठ गई थी तो घंटों से मुसलसल एक ही हालत में जामद। उसके होंठ जैसे सख्त सर्दी के बायस नीले पड़ गए हों और कपकपा रहे हों। वो मुसलसल हिल रहे थे जैसे जेरे लब कोई मंतर पढ़ रहे हों। आंखों में इंतजार की तकलीफ जमकर रह गई थी। हिना ने कई बार उसे कहा था कि वो उठकर सोफे पे बैठ जाए, चंद घूंट पानी की पी ले। बारिश थम चुकी थी, उसकी जिंदगी भी थम चुकी थी, वक्त भी उसके साथ रुक चुका था, वो गुजर नहीं रहा था। मेरी हाशिम से बात हुई है, परेशानी की कोई बात नहीं है यार, हादसा ज़िंदगी का हिस्सा है, अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। हिना ने उसे अपने साथ लगाकर तसल्ली दी थी, उसे प्यार किया था, कुछ देर पहले तक तो उसकी हालत देखकर हिना डर ही गई थी। दिल मजबूत करते हैं, हिम्मत हार जाना तो किसी मसले का हल नहीं होता। मगर दिल कैसे मजबूत होता? उसके अंदर तो खौफ ने अपने नाखून गहराई तक पेवस्त कर दिए थे। ये सब उसकी वजह से हुआ था। हिजर उसकी बात पे गुस्सा होकर बाहर निकला था। खराब मौसम में भी उसने उसे नहीं रोका। अपने दुख को लेकर वो शायद बाकी सब फरामोश कर गई थी। ऐसी तो कभी नहीं थी वो। उसकी वजह से अगर खिज़र को कुछ हो जाता, ये सोच अब तक उसके सोचने समझने की सलाहियत मफलूज कर रही थी। उसने अपने साथ हुई ज़्यादती में हर किसी की परवाह करना छोड़ दी थी। ये शख्स किसी की खुशी का मरकज़ था, किसी की दुनिया, किसी की ज़िंदगी का वाहिद महवर, इकलौता वारिस। काश कि ये उस लम्हे में रोक पाती, जब उसके दिल में खटका हुआ था। लेकिन उस वक़्त आँसू खुश्क हो गए थे और वो बहुत डर गई थी। उसके ज़हन में अजीब से वसवसे आ रहे थे। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, ऐन वक़्त पे मोइन का एक्सीडेंट और दूसरी मर्तबा खिज़र के साथ ये हादसा। क्या उससे जुड़े लोगों पर हमेशा कोई न कोई मुसीबत आएगी? वैसी सोच रखने वाली नहीं थी, फिर भी उस लम्हे मायूस-कुन सोचें उस पे हमलावर हो रही थीं। उसी अस्थान में गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई, सिमी की बेजान बुत में हरकत बेदार हुई। खिज़र आ गया था। सही, ठीक सलामत, ऐसे ही चलता हुआ जैसे वो गया था। वो इसे देखने की ताब खुद में नहीं पा रही थी। हिना बेताबी से बाहर लपकी थी। वहीं से उसकी और हाशिम भाई की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फिर ये आवाज़ें करीब आने लगीं। हिना खिज़र का बाजू पकड़े अंदर दाखिल हो रही थी। सिमी की नज़रें उठीं। उसके कपड़े भीगे हुए थे और कहीं-कहीं से फटे हुए, सर पे चोट आई थी, शायद टाँग के। सिमी का दिल तड़पा, सफ़ेद पट्टी लगी थी। बाजू पर भी हल्का सा लड़खड़ा कर चल रहा था, लेकिन अपने कदमों पर बात कर रहा था। सांस ले रहा था और सिमी को अपनी सांस महसूस होने लगी। चंद कदम आगे आकर खिज़र की नज़र भी उस पे पड़ गई। लम्हे सबसे बड़े चोर होते हैं। उनसे डरना चाहिए क्योंकि ये बड़ी-बड़ी वारदातें करते हैं। वारदातें भी नाकाबिले तलाफ़ी, वो दोनों भी उन्हीं लम्हों में जी रहे थे। सिमी नमी से लबरेज आंखों से उसे देखे गई, जैसे पलकें नहीं झपकेगी। कोई मन्नत सी बर आई थी। कोई मेहरबान दुआ का लम्स उसकी बेनाई को उस शख्स की सूरत दिखा रहा था। हिजर की आंखों में उसके लिए नरमी दौड़ गई थी। चेहरे पे किसी किस्म की शिकन न रही, बल्कि दिल में उसकी हालत देखकर मलाल सुभरा था। आई एम फाइन। सिमी के मुकाबले आकर उसने शायद आगी लहजे में कहा था। सिमी जैसे रेत की दीवार की ढह गई और बिखर गई, मगर बज़ाहिर लब भींचे जब्त से खड़ी रही। अगर ऊपर नहीं जा सकते तो नीचे रह लो, किसी और रूम में ले चलूं? हिना ने उसकी लड़खड़ाहट को देखते हुए इस्तफसार किया। खिज़र का नफ़ी में सर हिला। इतनी भी चोट नहीं है कि सीढ़ियाँ न चढ़ सकूं। तुम ज़्यादा न बढ़ाओ चढ़ाओ। हल्का सा हंस दिया। चेहरे पे जर्दी सी झलक गई। क्या ज़रूरत पड़ गई थी बारिश में बाहर निकलने की? बच्चों से ज़्यादा अक्ल नहीं आई तुम में अब तक? हिना उसको डांट रही थी साथ साथ। आ जाओ सिमी, ठहर कर सिमी को पुकारा था। वो आहिस्तगी से उनके पीछे चलते चलते कमरे में आई थी।
ریلیکس ہو جائے، بڑا فراڈی ہے یہ، تنگ کرنے کا پروگرام ہے آپ کو اور کچھ بھی نہیں ہوا اس کو۔ ہاشم بھائی نے سمی کو دوستانہ مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سمی سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اسے اس وقت کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جی، خدمتیں کروانے کا بہانہ، یہ تو ٹھیک ہے مگر اس کی بے احتیاطی کی عادت؟ ہینا نے تکیہ لگاتے ہوئے محبت سے چپت رسید کی تھی۔ زخم میں بہن۔ ہزر کے احتجاج پہ ہینا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ سمی کی ہنسی پہ بھی 2 آنسو ٹوٹ کر لبوں پہ آ گرے تھے۔ ایکٹر نہ ہو تو پریشان کر کے رکھ دیا۔ دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے سمی کی، صبح صدقہ دیتی ہوں، ہینا کہتی ہوئی شوہر کے پیچھے باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے گہری مینی خیزی خاموشی چھوڑ کر سمی کی نگاہیں فرش پہ جمی تھی۔ خضر نے آواز دی، ادھر آؤ یار، یہاں آ کر بیٹھو، میں سامنے ہوں تمہارے۔ خضر کی ہلکی پھلکی زندگی سے بھرپور آواز، سماعتوں میں رس کھولتا لہجہ۔ سمی کو لگا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ بدقت ضبط کیے وہ چپکے سے آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پلکیں شدت ضبط سے لرز رہی تھیں، ناک گلابی۔ پریشان کر دیا تمہیں؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ سمی کا ضبط ٹوٹ گیا۔ ام سوری، روندے گلے کے ساتھ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ آئی ایم سوری، میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ اپنا منہ ہتھیلیوں میں چھپا کر رو پڑی تھی۔ خضر گھبرا گیا۔ ارے ارے پلیز رونا نہیں ورنہ مجھے شرمندگی ہوگی، غلطی تو میری ہے نا۔ خضر نے فوراً اعتراف کر لیا تھا۔ سمی کے جذبات کا سوچ کر اسے سچ مچ شرمساری نے گھیر لیا تھا۔ نہیں، وہ ہچکیاں روکتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ میری غلطی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا خضر، میرا کوئی حق نہیں یہ سب کہنے کا۔ کیوں نہیں تمہارا حق؟ خضر نے سنجیدہ سوال پوچھا تھا مگر وہ کہاں سن رہی تھی۔ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کول ڈاؤن یار، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، خضر نے اسے کندھے سے تھام کر کہا تھا۔ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات تھی؟ خضر نے نرمی سے دریافت کیا۔ سمی کے منہ سے بے ساختہ پھسلتا گیا۔ میرے ذہن میں بہت عجیب سی سوچیں آ رہی تھی کیونکہ ایک بار پہلے بھی، روانی میں کہتی وہ ایک دم ٹھٹکی۔ ایک بار پہلے؟ خضر منتظر سا پوچھنے لگا۔ سمی کو جیسے ہوش آیا تھا، وہ اپنی دھن میں معین کا نام لینے جا رہی تھی۔ ہوش آیا تو وہ ساری گفتگو یاد آئی جو خضر کہہ گیا تھا۔ نہیں، وہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ میں پانی لے کر آتی ہوں، بوجھل آواز کے ساتھ کہتی وہ پلک جھپکتے خضر کے روکنے سے پہلے نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ خضر ایک طویل اور افسردہ سانس لے کر رہ گیا۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو اس لڑکی کو اپنے ہال سے نکلنے نہیں دیتی تھی۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی تھی۔ سمی رات بھر واپس کمرے میں نہیں آئی تھی۔ خضر انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ ثانیہ کئی لمحے دم بخود سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کے سارے الفاظ اس انسان کے سامنے ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ کرم الہی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اسے سخت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں یہاں محفوظ ہوں، میری فکر مت کرو، وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ کرم الہی کی داڑھی جیسے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہاں کس کی زندگی کا بھروسہ ہے؟ ثانیہ عجیب سی ہنسی ہنستی تھی۔ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، آج تک ایک دھوکے میں جی رہا تھا۔ وہ بے ربط سی باتیں کرنے لگا تھا، ثانیہ کو غور کرنے پہ سنائی دیتی تھیں۔ مگر تم تو خود کو جوان کہتے ہو۔ ثانیہ نے اسے اس کیفیت سے نکالنا چاہا۔ کہنے میں اور ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ میری بات بری لگ گئی ہے؟ بددعائیں دے رہے تھے کیا؟ وہ بھری بھری آنکھوں سے دیکھنے لگا، اندھیرے میں سیاہ پانی تلے ڈوبی آنکھیں۔ ثانیہ کو خوف آیا۔ تمہارے ساتھ بہت غلط کیا میں نے۔ ثانیہ اسے تکتے رہنے کے بعد اس نے ایک بار پھر ثانیہ کو حیران کر دیا تھا۔ آج تک صرف اپنے بارے میں سوچتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں کرم الہی خدا کو جان نہیں دے سکے گا۔ بہت برا ہے کرم الہی۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کرم الہی کو کس شے کی ضرورت ہے۔ کرم الہی واقعی برا ہے۔ اس شے کو پانے کے لیے اس نے ایک نو عمر لڑکی کی زندگی برباد کر ڈالی۔ وہ ثانیہ کو دیکھ رہا تھا مگر خود کلامی کر رہا تھا۔ ثانیہ کے دل میں غم اترنے لگا تھا۔ وہ اس کی باتوں کا مقصد سمجھ رہی تھی۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اس عمر میں ہوتی ہے شریک حیات کی۔ میرا گھر ویران ہے، تنہائی تنہائی تنہائی، میرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ مر جاؤں تو لوگ دیکھنے کی بجائے شکر کریں گے کہ اس کی آواز نہیں تو زندگی میں سکون ہے۔ کرم الہی چپ کرو۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ اس کا دکھ سننے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ جوانی کٹ جاتی ہے، بڑھاپا کٹتا نہیں ہے، کاٹتا ہے۔ جب راتیں نہیں گزرتی، گزری زندگی کی فلم آنکھوں میں چلتی رہتی ہے۔ دھول اڑی کہ بھول ہوئی، زندگی کہاں کھوکھلی ہو گئی، عمر کی نکتی ختم ہو گئی۔ ہاتھ تو آج بھی کچھ نہیں سوائے وحشت کا دشت۔ ایسا مت سوچو۔ ثانیہ کو خود وحشت سی ہونے لگی تھی۔ لیکن اپنے فائدے میں نے تمہارا نقصان کر دیا۔ زندگی میں توازن بہت ضروری ہے، ہر معاملے میں اعتدال۔ اس عمر میں مجھے تنہائی کاٹنے کے لیے، 2 لقموں کے لیے درد درد بھٹکنے سے بچانے کے لیے اس گھر کو عورت کی ضرورت تھی، مگر اپنی جیسی بے سہارا، اپنی خود غرضی میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں میری ضرورت نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے بہت توڑ پھوڑ کا شکار لگ رہا تھا۔ نہ جانے کس چیز نے اسے اس قدر توڑ دیا تھا۔ تم نے بھی مجھے سہارا دیا کرم الہی، تم نے مجھے کسی نقصان نہیں پہنچایا، یہ تمہارا احسان ہے۔
ثانیہ نے یقین دلانے والے انداز میں کہا تھا اور خود اپنی بات نے اسے حیران کر ڈالا۔ وہ کبھی ایسی بات کرے گی؟ حد سے قبل اس نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے تمہارے باپ کو یہ صلاح دی تھی، میں نے اپنا کام نکلوایا تھا، میں نہ کہتا اگر… کہتے کہتے کرم الہی کی ہچکی بن گئی تھی۔ ثانیہ اس کی نامکمل بات کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھ گئی تھی، سمجھ کر ہلکا سا ہنس پڑی۔ تم نہ کہتے تو کیا ہوتا؟ میرے باپ نے تمہاری بات مانی ہے؟ اس کی ہنسی ایسی تھی، تلخ سی تنزیہ۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، انہوں نے ہمیں سولی چڑھانا تھا سو ہر حال میں چڑھاتے، تم صرف ذریعہ بنے، تم نہ ہوتے کوئی اور صحیح، ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ کرم الہی ساکت پانیوں والی آنکھوں سے ثانیہ کو دیکھتا رہا۔ وہ کتنے تمسخر سے ہنس رہی تھی، جیسے کسی تیسرے کی بات کر رہی ہو۔ نیند سے خمار آلود آنکھیں، بکھرے ہوئے بال، گلابی رخسات اور سوگوار سی ہنسی، معصومیت و سادگی بھرا حسن، اتنا مکمل حسن۔ کرم الہی نظریں جھکانے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا، تم پہ یقین نہ کر سکا۔ شاید فطری سی بات ہے کہ میں کسی پرانے کھنڈر کی مانند ہوں جو کبھی بھی گر جائے گا، بدنما اور تاریک۔ تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، تم تتلی کے رنگوں جیسی ہو، میرے دل میں بار بار شک پیدا ہوتا ہے، تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی مجبوری بتا رہا تھا، آج سچ بول رہا تھا، اور ایسا سچ جو ثانیہ کو کچھ بولنے کے قابل نہ چھوڑتا۔ کاش میں نے نکاح نہ کیا ہوتا، کاش میں نے پہلے سوچ لیا ہوتا، اور کاش میرے آنگن میں ایک تمہارے جیسی بیٹی ہوتی، میرے گھر کی رونق۔ میں اس پہ کسی کا برا سایہ نہ پڑنے دیتا، میں کبھی اس پر بے اعتباری نہ دکھاتا۔ اور ثانیہ پہ ایک دم کھل گیا تھا کہ اس کے دکھ کی وجہ کیا تھی۔ اس بوڑھے وجود کے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے تھے، اور یہ بات کہہ کر آنسوؤں میں اور روانی آ گئی تھی۔ ثانیہ کے حلق میں کچھ اٹکا۔ تم نے میری بات کو دل پہ لے لیا، میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ ثانیہ شرمندگی سے یہی بول پائی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کرم الہی، میرا مقصد تمہاری دل آزاری کرنا نہیں تھا، مجھے لگا شاید میری بات تمہارے دل پہ اثر کرے گی۔ وہ وضاحت دینے پہ مجبور ہو گئی تھی، دل ہی دل میں خود سے خفا ہوئی کہ ساری زندگی ایک محرومی سے لڑتے شخص کو بے اولادی کا طعنہ دے دیا تھا۔ اس کا دل اس حد تک دکھانے کا سبب بن گئی تھی کہ وہ اس سمے اللہ کے سامنے رو رہا تھا۔ ثانیہ کانپ گئی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مگر میرا مقصد وہ نہیں تھا۔ میرے ساتھ جو بیتا اس کے بعد شاید کوئی مجھ پہ یقین نہ کرے، یہ دنیا ہی ایسی ہے، مگر تم نے کیا۔ پہلے نہیں کیا تھا، تمہاری سچائی نظر آ گئی تب کیا۔ کرم الہی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ معافی مت مانگو، تم نے تو ٹھیک ہی کہا تھا، ورنہ شاید آج میں تمہارے بارے میں ایسا نہ سوچ پاتا۔ خود پہ قابو پاتے ہوئے کرم الہی نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر پانی چھٹکا۔ میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تیرا باپ میری مانتا ہے، پاؤں پکڑ لوں گا اس کے، تمہیں معاف کر دے گا، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ ثانیہ کو حتمی لہجے میں کہہ رہا تھا، اسے امید تھی ثانیہ کا چہرہ کھل جائے گا، مگر وہ مرجھایا ہوا گلاب تھا، دوبارہ کیسے کھلتا؟ مجھے اب اس گھر میں واپس نہیں جانا۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ کرم الہی سے زیادہ دو ٹوک تھا، انتہائی ٹھوس اور بے لچک۔ دماغ چل گیا تیرا؟ کرم الہی تیز آواز میں بولا۔ میرے لیے وہاں کچھ نہیں ہے، مردے قبروں سے اٹھ کر سامنے آ کھڑے ہوں تو خوف سے آنکھیں لوگ پھیر لیتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں، انہیں گھروں میں داخل نہیں ہونے دیتے، وہ اپنائے نہیں جاتے۔ تم زندہ ہو، مری نہیں ہو۔ اچھا؟ اس کی طمانیت کرم الہی کو چڑھانے لگی۔ دیکھو، میں آج مرا کہ کل، میرے پاس نہ مرنے کا سرٹیفکیٹ ہے، کیا پتہ میری زندگی تم سے بھی کم ہو۔ یہ دنیا انسان کو جینے نہیں دیتی، کچھ عقل کرو۔ یہ دنیا آسانی سے مرنے بھی نہیں دیتی۔ ثانیہ نے اسے لاجواب سا کر دیا تھا۔ میرے بات کیسے رہو گی؟ کرم الہی کا سوال ثانیہ کو کانٹے کی طرح چبھا تھا، وہ آنسو پیتے ہوئے زمین کو گھورنے لگی۔ اللہ ہے نا، اس حال میں لایا ہے تو آگے بھی وارث ہے، تو ہی تو کہتا ہے۔ پھر بھی سوچ لے، وہ سمجھ رہا تھا جذباتی ہے اسی لیے بول رہی ہے۔ میں اس گھر نہیں جاؤں گی کرم الہی جہاں اپنی اولاد سے زیادہ دوسرے معتبر سمجھے جائیں۔ تیری اولاد نہیں ہے، پھر بھی تجھے تکلیف پہنچی، میرے باپ کا دل ایک پل کو نہ لرزا ہوگا؟ یہ بہت سخت سوال تھا جس سے کرم الہی بچنا چاہ رہا تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں کرب کا جہاں آباد ہوا۔ کبھی نہ کبھی میرے بہن بھائی کو یاد آئے گا کہ ان کی ایک بہن کسی بھنور میں پھنس کر بچھڑ گئی تھی، وہ اسے ضرور تلاش کریں گے۔ ثانیہ نے انگلی کے پوروں پر اپنے آنسو چنے۔ خیر، تیرا صبر لگتا ہے اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے اولاد نہیں دی تو کیا ہوا، بے سہارا بھی تو نہیں چھوڑا، اس نے تیری خدمت کے لیے مجھے بھیج دیا، مجھے اس کی حکمت سمجھ میں آ گئی ہے، میں اپنا برا بھول گئی ہوں تیرے اچھے کا سوچ کر۔ کرم الہی اسے دیکھتا رہا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ یہ وہ شخص تھا جس کی ایک دھاڑ لرزا دیتی تھی، لوگ جس سے خائف رہتے۔ آج سے قبل اتنے میٹھے الفاظ شاید اس کے لیے کسی نے نہیں کہے تھے۔ ثانیہ کے دل میں اس کے لیے پیدا ہوئی نرمی اللہ کی دین کے سوا کیا ہو سکتی تھی؟ کرم الہی نے اسے بے زبان اور خاموش آنکھوں سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ رات کی اس پہر یہ آخری بار تھا کہ دونوں میں طویل گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو نے جیسے اس شخص کو شانت کر دیا تھا۔ اس کے بعد ثانیہ نے اس کی آواز نہیں سنی تھی، وہ آہستہ آہستہ بالکل خاموش ہوتا چلا گیا تھا۔ تم رات سے مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو،
وہ کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی جب عقب سے آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو خضر کو دروازے میں استیدا پایا۔ آپ؟ وہ حیرانی سے بولی۔ خیریت؟ کچھ چاہیے تھا؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، خضر نے سنجیدگی سے سوال دہرایا۔ میں کیوں ایسی کوشش کروں گی؟ وہ پلٹ کر آملیٹ تیار کرنے لگی۔ میں رات بھر تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں وہ سمی سے فوراً بات بنانا مشکل ہو گئی۔ میں مناہل کے ساتھ سو گئی کہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں۔ ڈسٹرب؟ جبکہ مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ وہ بھی اس کی ہر بات اڑانا جانتا تھا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ اتنی بھی سیریس چوٹیں نہیں آئیں۔ یعنی سیریس چوٹیں آنے چاہیے تھیں، پھر آپ کی تسلی ہوتی۔ اللہ! سمی نے پلٹ کر گھورا۔ ایسا کب کہا میں نے؟ کیا کر رہی ہو تم؟ میں بات کرنے آیا ہوں نا۔ کام، ایک لفظی جواب۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے، میرے ساتھ اوپر آؤ، خضر نے حکم صادر کیا۔ آپ کا ناشتہ بنانا تو میرا ہی کام ہے بقول آپ کے، سمی نے جتایا۔ سوچا باقی سب کے لیے بھی بنا لوں۔ میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ سمی تذبذب کا شکار ہو گئی، اب کیا کہے گا؟ سمی دانستہ تاخیر سے کمرے میں گئی، پھر بھی اسے محو انتظار پایا۔ ناشتہ کر لیا؟ آپ کو اسپیشل کھانا چاہیں تو مجھے بتائیے گا، سمی نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی۔ رات تم بات ادھوری چھوڑ کر چلی گئیں۔ خضر نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ جی؟ سمی نے بالآخر کھل کر بات کرنے پہ خود کو راضی کیا۔ مجھے لگا اس پر بات مزید نہیں کرنی چاہیے۔ میں کل کچھ زیادہ بول گیا، تمہارے دل میں میرے لیے خفگی ہوگی، خضر نے اسے جانچا۔ نہیں ایسا تو بالکل نہیں ہے، آپ غلط نہیں ہیں، بس ہم دونوں کی پوزیشنز الگ الگ ہیں۔ میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے خضر۔ ضرورت ہے، خضر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ہم بے حس بننے کی کوشش میں کچھ اور بن جاتے ہیں سمی، ہمارے دل ویسے نہیں رہتے۔ چھوٹی چھوٹی دراڑیں بہت بڑا خلا پیدا کر دیتی ہیں۔ میں سن رہی ہوں، وہ خاموش ہو گئی۔ میں شمائلہ کو تم پہ فوقیت نہیں دے سکتا کیونکہ تم میری بیوی ہو، وہ نہیں، خضر نے مضبوطی سے کہتی اس کے چہرے کے بدلتے تاثر کو دیکھا تھا۔ ٹھیک اسی طرح تم شمائلہ کی جگہ پہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے سمی۔ انسانوں کی صرف شکلیں ہی مختلف نہیں ہوتی، بلکہ ان سے رشتے، ان سے جڑے جذبات، احساسات، جگہ، اہمیت اور تعلق بھی مختلف ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی سلطنت کے مالک رہتے ہیں۔ میں شمائلہ کی سائڈ نہیں لے رہا تھا، نہ میں اس کا دفاع کر رہا تھا کہ مجھے وہ پسند ہے۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ غلطی انسان سے ایک بار ضرور ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا جا رہا تھا۔ سمی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں نہیں اٹھی تھیں۔ اسے موقع دو، وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہے، اسے انسان سمجھو، تمہاری دشمن نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ خود کتنی تکلیف میں ہے، تم سے محبت کرتی ہے یار۔ سمی کے چہرے پہ مسکان سی چمکی، جیسے یہ اس کے لیے نئی اور خوشگوار اطلاع ہو۔ تم نے خود دیکھا کہ اس نے اپنے ہٹ ناول کے ساتھ کیا کیا، کیا وہ تمہیں نارمل لگتی ہے؟ میں ہی تو جانتی ہوں اس نے اپنے ہٹ ناول کے ساتھ کیا کیا۔ اس کی آنکھوں کا مینی خیز سا تاثر خضر کے لیے نیا نہیں تھا، وہ کرتی ہی ڈکی چھپی باتیں تھی۔ وہ کوشش کر رہی ہے کہ تمہارے گھر والوں کو سب کچھ بتا دے، یہ اتنا بھی آسانی ہے سمی، پھر بھی وہ ضرور کرے گی، چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ آپ کو یقین ہے اس پر؟ ہاں، خضر نے اسے یقین دلایا۔ پھر اسے بھی یقین دلایا ہوگا کہ آپ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، ایک حسین دنیا ہوگی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، اور ایک پرفیکٹ ہیپی اینڈنگ۔ یہ ایک بالکل الگ بات ہے، خضر نے اسے ٹوکا تھا، وہ کسی اور سمت میں دیکھ رہی تھی۔ یہ کہانی ایسی ہے خضر، یہ علیحدہ نہیں ہے۔ شمائلہ اگر کچھ کرے گی تو صرف آپ کے لیے، میرے لیے تو وہ اتنا سب کچھ کر چکی ہے۔ وہ آہستگی سے مسکرا دی تھی۔ خیر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا فیصلہ تم اکیلی نہیں کر سکتی کہ بعد میں تمہارے اور میرے رشتے کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، سمی اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ پھر آپ کا فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا کہ میرے دل میں کون ہے اور میں کیا چاہتی ہوں؟ مجھے شمائلہ نے بتایا ہوگا۔ سمی کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ یہ اہمیت ہے اس کی کہ وہ آپ کے ذہن میں جو بھی بات ڈال دے، آپ اسے حرف آخر سمجھیں۔ وہ سر ہلاتی ہوئے جیسے خود کو سمجھا رہی تھی۔ سمی میں بتاتی ہوں آپ کو ہم دونوں کا مستقبل، اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، دو ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے ایک دن اپنے گھر واپس جانا ہے اور میں اپنی زندگی قبول کروں گی، اس کو نہیں جو جھوٹ ہے اور طلسمی فریب ہے۔ وہ بولتی گئی اور خضر شوق سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ شمائلہ کے رہیں یا کسی اور کے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں، میں سمی ہوں، میں معاف کر دوں گی ہر اس شخص کو جس نے میرے ساتھ نہیں دیا، لیکن میں کبھی قبول نہیں کروں گی کسی ایسے کو جس نے میری عزت نہیں کی۔ وہ خضر کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی تیز تیز بول رہی تھی، اس کی سانس تیز ہو رہی تھی، چہرہ سرخ، لہجہ نہ جانے کیوں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ یہ سب خضر کے لیے کہہ رہی ہے، جیسے خضر نے اس کی عزت نہ کی ہو۔ مگر کیسے؟ کیا وہ اس کو بے عزت کر سکتا تھا؟ ایک ایسا شخص جس کے لیے یہ سوچنا بھی محال ہو۔ معین نے بھی میری عزت نہیں کی، جیسے شمائلہ نے، جیسے میرے باپ تایا نے، اور جیسے اس نے باقی بات چبا کے کھا لی۔ وہ میرے دل میں کیسے رہ سکتا خضر؟ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھ پہ یقین کرے، ٹھیک ہے نہیں کیا۔ میرے دل میں اس کے لیے ذرا بھی عزت بھر نہیں۔ محبت تو بڑی انمول چیز ہوتی ہے، بڑی لاڈلی کسی لاڈلے انسان سے ہو سکتی ہے۔ سمی نے گویا لکیر سے کھینچ دی تھی۔
ہر بات پہ مہر ثبت کر دی۔ اس کی بات میں خوشگواریت نہیں تھی، پھر بھی سن کر خضر کے دل میں گہرا سکون اترتا گیا، ٹھنڈک سی ٹھنڈک، عجیب سی آسودگی۔ اسی لیے آپ میری پرواہ کرنا چھوڑ دیں، اس کی پرواہ کریں جو آپ کے لیے لاڈلا ہو، آپ کے دل چہیتا انسان۔ ہم دونوں راہگیر کی طرح ہیں، دو مسافر، ایک دن الگ الگ ہو جائیں گے۔ وہ نم نم سا مسکرا دی، ایک زرد سی مسکراہٹ، وہ زرد مسکراہٹ اس کا سارا حسن خزاں کر گئی تھی۔ خضر زخمی سا مسکرایا۔ تم بہت بے رحم ہو، جانتی ہو؟ میں حقیقت پسند ہوں اور رہنا چاہتی ہوں۔ ہمارے ساتھ گزرا وقت بھی تمہیں افسانوی نہ بنا سکا۔ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی شکوہ کر رہا تھا۔ یہ لڑکی ایک بھی خواب نہ دیکھ سکتی تھی اس شخص کے ساتھ کا۔ نہیں، وہ واقعی بے رحم تھی۔ خضر نے جان لیا تھا، اس کے اندر سے اپنے رشتے کو لے کر تھوڑی سی امید بھی آج بری طرح ختم ہو گئی تھی۔ اور ہاں، سمی خضر کو خاموش دے کر جاتے جاتے پلٹی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی فیورٹ سٹوری کی اینڈنگ یہ نہیں ہوگی۔ یہ اختتام شائع نہیں کیا جائے گا، میری شرط ہے۔ آزمانے کے لیے اس ماں کا شمارہ دیکھیے گا۔ دھیما سا مسکرا کر وہ لڑکی ایک بار پھر خضر کو ورطہ حیرت میں ڈال گئی تھی۔ اس کا یقین دیکھ کر وہ بے یقینی کے ساگر میں اتر گیا تھا۔ کیا تھی آخر یہ؟ کوئی پزل، کوئی پہیلی، راز سربستہ سی؟ کیا کوئی اس سے محبت کیے بغیر رہ سکتا تھا؟ شمائلہ بہادر خان کو اس صبح ایک معذرتی میل وصول ہوئی جس میں اس کے ناول کو ادارے کی طرف سے معذرت کے ساتھ شائع کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ پھر اسے ایسی ہی ایک کال بھی موصول ہوئی تھی کہ وہ اس ناول کا ایسا اختتام شائع کرنے سے قاصر ہیں۔ شمائلہ کو لگنے والا دھچکا شدید تھا۔ خضر کے نکاح کی خبر کے بعد دوسرا شدید دھچکا۔ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ وقت لے لیں، مگر اس کہانی کو یہ انجام مت دیں، اس کے احتجاج پہ بہت ٹھنڈے انداز میں کہا گیا تھا۔ مگر میں نے یہ اختتام ہوش و حواس میں لکھا ہے، مجھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، تو پھر وقت لینے کا کیا سوال؟ وہ جیسے سی پھٹ پڑی تھی۔ دوسری طرف اس کی رائے کا احترام کیا گیا تھا۔ پھر آپ کو اس پر سوچنا چاہیے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں زندگی میں کبھی ایسے فیزز سے گزرنا پڑتا ہے، رائٹرز بھی انسان ہوتے ہیں۔ ہماری مانیں تو ایک بار آپ اسے پڑھ کر دیکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ جھنجھلائی۔ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ آپ نے لکھا ہی نہیں۔ واٹ؟ وہ بھونچکی رہ گئی۔ ہمارا مطلب ہے یہ کہیں سے بھی ویسی تحریر نہیں ہے جیسی آپ کی تحریریں ہماری ٹیبل پہ پہنچتی تھیں۔ سٹوری سے لے کر انداز تک بے رنگ، جیسے کسی اناڑی کے ہاتھ میں قلم آ گیا ہو۔ اور شمائلہ کے اندر سے بولنے کی سخت چھین لی گئی تھی۔ اس سے اپنے باپ کی باتیں یاد آئیں۔ جو سمی تھی وہ شمائلہ نہیں ہو سکتی تھی۔ شمائلہ کچھ بھی نہیں تھی اس کے بغیر۔ اس کا تو بس نام تھا، فقط ایک نام۔ میں اسے نہیں تبدیل کروں گی، آپ کو اسے ایسے ہی شائع کرنا ہوگا۔ وہ اپنے اندر کی کھولن بمشکل چھپاتی ہوئی روب جھاڑنے کو بولی تھی، مگر اس کی اگلی بات سے پہلے، سوری، یہ صرف آپ کا ہی نہیں، ہمارے ادارے کی بھی ساکھ کا سوال ہے۔ ہماری باتیں مانیں، سکون سے لکھیں، اس میں یہ شامل نہیں ہے۔ رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ سمائلہ پہ شکست کا ایک زوردار اٹیک ہوا تھا۔ سمی، اس نام کو دہراتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی چیزوں کو دونوں ہاتھوں سے اچھال دیا تھا۔ بہت ساری کانچ کی بوتلیں فرش پہ گر کر ٹوٹی، کئی چیزیں دروازے تک بکھرتی گئی تھیں۔ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر وہ بیڈ پہ گری اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آج پہلی بار اس کی نفی کی گئی تھی۔ اس کے اندر دھواں بھرنے کا تھا، آنکھوں میں شعلے۔ اس کیفیت کا اٹیک اس پر آج پہلی بار ہوا تھا۔ سورج کی پیشانی سے گزرتا زرد سفوف صبح کی سفیدی کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ سفید اجالا بے بس تھا، وہ سنہری رنگوں میں رنگنے لگا تھا، کچھ انسانوں کی طرح جو حاوی ہونے لگتے ہیں دوسرے انسانوں پر بھی اور ان کی قسمت پر بھی۔ اولین سنہری کرنوں جیسی وہ لڑکی بھی کچھ ایسا ہی سوچ کر حویلی سے نکلی تھی۔ اس کے عزائم جتنے سخت لگتے تھے، چال اتنی ہی مضبوط۔ عام دنوں میں ایسی جگہوں پہ آنے میں اپنی شان میں کمی محسوس ہوتی، مگر اب وہ اپنی شان بڑھانے کے لیے ایسی کسی بھی جگہ پہ جا سکتی تھی۔ وہ لڑنا جانتی تھی اور دوسروں کو ہرانا بھی، کیونکہ وہ شمائلہ بہادر ہو کر کسی معمولی لڑکی کو خود پہ سبقت لے جاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دفتن ایک جگہ اس کے قدم رکے تو چونکی۔ حاکم حسین کے اوطاق کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کو سوچا اور قدم آگے بڑھائے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اسے مستقبل میں ایسے قدم اٹھانے پڑیں گے؟ مگر یہ لوگ موقع کیوں دیتے ہیں کہ ایسے قدم اٹھانے کے؟ اوطاق کے ہاتھے میں معین صدام کیکر کی ٹہنی کا مسواک بنائے دانتوں پہ رگڑتا ہوا چکر کاٹ رہا تھا۔ شمائلہ نے ہلکا سا کھنکار کے اسے متوجہ کیا۔ معین نے دیکھا تو چونکا، آنکھوں میں الجھن کا تاثر ابھرا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ معین کے لہجے میں چبھن اتر آئی تھی، چہرے پہ ناپسندیدگی۔ مجھ سے تمیز اور انسانوں والے لہجے میں بات کیا کرو، تمہیں میری بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس نے کسی ملکہ کی طرح تنی گردن اور شاطر آنکھوں کے ساتھ سکون سے اسے باور کرایا۔ معین کے چہرے کے کھنچے خطوط ڈھیلے پڑے۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوبارہ یہاں؟ ایک منٹ، انگلی اٹھا کر بات کاٹی۔ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ایسی بات کرو۔ میں ضرور تمہارے روب میں آ جاتی اگر تمہاری منگیتر آج کسی اور کے ساتھ فرار ہونے کی بجائے اس گھر میں ہوتی۔ شمائلہ کی آنکھوں میں حز اور لبوں پہ طنز تھا۔ معین کا چہرہ سرخ پڑا۔ خیر، تم سوائے اندھیرے میں ہاتھ مارنے کے کر بھی کیا سکتے ہو، اس لیے میں کرنے آئی ہوں۔ کیا؟ معین کے منہ سے نکلا تھا۔ وہی جو تم نہیں کر سکے۔ سمی کو واپس لانا چاہتے ہو یا بدنامی میں جینا سیکھ لیا؟
सिमी को हम ढूंढ निकालेंगे, आप अपनी। मोइन गुस्से में शायद उसे जुबान संभालने की धमकी देने जा रहा था। सालों के इंतजार के बाद वो इसी सुकून से बोली जैसे अंदर तक शांत हो। मैं अगर तुम्हें बता दूं कि वो कहाँ है तो वादा करो कि उसे ले आओगे। कहाँ से? मोइन के तासुरात एकदम बदले, पेशानी सिमटी। खिज़र दस्तगीर के पास। वो उसी के साथ गई है जिसके साथ उसे देखा गया था, और ऐश से ज़िंदगी गुजार रही है। कुछ कर सकते हो तो कर लो, ये महज़ कयास नहीं है। शुमाइला मज़े से बोलती उसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रही थी। उसने अपना काम कर दिया था, और सिर्फ मोइन ने ही नहीं, 2 कानों और 2 आँखों ने शुमाइला का ये बयान लफ्ज़ ब लफ्ज़ वाज़े सुन लिया। अचानक धूप तीखी हो गई थी, या शायद रगों में दौड़ता खून। दस्तगीर अहमद के डेरे पर चाय की खुशबू फैली हुई थी, और उसके हमरा खूबसूरत नाजुक सी प्लेटों में सजी नान खताइयों की खुशबू में मदगम हो रही थी। अचानक लोहे का दरवाज़ा धार से खुला। एक ज़ोरदार धमाका। सद्दाम हुसैन तीर की तरह दरवाजे से बरामद हुआ और चील की तरह उस पे झपटा। मेरी भतीजी कहाँ है? उसके हाथ सीधे दस्तगीर अहमद के गिरबान तक चले गए थे। चाय छलक कर उनका लिबास दागदार कर गई। क्या बेहूदगी है सद्दाम? वो भी गुस्से से घुर्राए थे, लेकिन सद्दाम की गिरफ्त ढीली नहीं हुई। तेरा बेटा कहाँ लेकर छुप गया हमारी घर की बच्ची को, बताओ। ऊँची आवाज़ कई लोगों ने सुनी, आपे से बाहर कई लोगों ने देखा। ओह! तुम्हारे घर की बच्ची? वो इस्तेज़ाइया बोले। घर की बच्चियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं सद्दाम हुसैन कि वो दूसरी पनाह ढूँढने पे मजबूर हो जाएँ? बकवास बंद, कहाँ है वो? उसने पहले कि सद्दाम के मुँह से गाली निकलती, दस्तगीर ने सख्ती से उसके जबड़े पे दबाव डाला कि उसकी ज़ुबान रुक गई। मेरी बहू है वो सद्दाम हुसैन, मेरी इज़्ज़त, एक लफ्ज़ मुँह से मत निकालना, भूल जाओ उसको। सद्दाम हुसैन की आंखों के शोले बाहर लपकने लगे। वो वही जवानी वाला सद्दाम हुसैन था जो अपने घर की औरतों का नाम दूसरे के मुंह से सुनना तौहीन समझता था। नहीं दस्तगीर अहमद, नहीं, आज नहीं। उसकी आंखों में खून उतरा था। गिरेबान छोड़कर उसने इतनी सूरत से लोहे का भारी राड उठाया था कि कोई कुछ समझ न सका। एक ठाकी आवाज़ के साथ माथे के ऐन ऊपर सर पे लगी ज़र्ब से खून की बौछार के सुर्ख बरसात सुनहरी धूप में ज़मीन रंगीन करने लगी। सर से फव्वारा उबल पड़ा था। दरवाज़ा ज़ोर शोर से धड़धड़ाया गया था। शकीला के असाब पे ये दस्तक बहुत कारी गुजरी। कौन है? भाभी, दस्तगीर भाई पे सद्दाम हुसैन ने हमला कर दिया, उनकी हालत ठीक नहीं है। दरवाजे से आती आवाज़ ने शकीला की रूह खींच ली थी। दिल धक से रह गया था। क्या क्या बोल रहे हैं? वो लरसती आवाज़ से बोली थी। इत्तला देने वाला भी उजलत में था। सर पे बुरी चोट आई है, होश में नहीं है, खून नहीं रुक रहा। पहले गांव की डिस्पेंसरी से कोई पट्टी करवाते हैं, फिर देखते हैं। ठहरे भाई, दस्तगीर साहब, मुझे आने दे, मैं उन्हें देखती हूँ। आंसू उनके चेहरे पे टेढ़ी मेढ़ी लकीर से फिसलते चले गए। वो कुछ न देख पा रही थी। आप फिक्र न करें, हम जा रहे हैं, दुआ करें। कदमों की चाप तेजी से दूर होती चली गई थी। वो अपने बंद होते दिल के साथ गिरते पड़ते वो मुश्किल अंदर आई। दस्तगीर साहब, मुझे माफ़ कीजिएगा। इस उम्र में गहरी चोट का सुनकर और दिल में पैदा होते अजीब से खदशात उनकी रही से हिम्मत ख़त्म कर रहे थे। मेरी वजह से आप कब तक? रोते बिलखते वो मोबाइल की तलाश में हाथ मार रही थी। किसको कॉल करूं? मोबाइल उठा के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिसमें चंद ही नाम थे वो आगे पीछे करने लगी। खिज़र। धुंधलाई आंखों से उस नाम पर उंगली उठाए गई। जी में आया, फ़ौरन खिज़र को कॉल कर लें। तमाम एहतियाती तदाबीर भाड़ में झोंके। इस वक्त उन्हें अपने जवान बेटे की ज़रूरत थी। अब माफ़ नहीं करूंगी मैं सद्दाम हुसैन, तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। नफ़रत से सोचते हुए उन्होंने खिज़र को कॉल करने का इरादा तर्क किया और उसके नंबर के नीचे वाले नंबर को प्रेस कर दिया। लिहाज़ व मुरवत हर दफ़ा बढ़ती जाए तो कमज़ोरी समझी जाती है। वो आंखें रगड़ रही थी जब कॉल रिसीव की गई। हेलो अरशद भाई, तुम्हारी भाभी बात कर रही हूँ, शकीला हयात। तुमने सिमी से बात की? शुमाइला के आगे के प्लान्स, उसके करियर को लेकर सवाल, उसके ख्वाब। हिजर ने भी उसकी कॉल को नज़रअंदाज करना छोड़ दिया था। वो भी किसी मामूल की तरह उसे मुख्तसर जवाब में सब बताता रहता था। उसकी चोटें मामूली सी रह गई थीं, इसलिए वो अब ऑफिस ज्वाइन करने का इरादा रखता था। किस बारे में? हमारे बारे में। हाँ, उसे बताया था मैंने कि आपसे बात हुई। उसे यकीन नहीं कि आप वाकई उसके लिए कुछ करेंगी। शुमाइला के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। वो हमेशा यही करती है, उसके नज़दीक सिर्फ वो खुद काबिल भरोसा है। मैं चाहता हूँ उसे जल्द से जल्द वो मिल जाए जो वो चाहती है। वो इस घर को अपना नहीं समझती। कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए हम सबके साथ रहना। खिज़र संजीदगी से बोल रहा था। शुमाइला को तक़वियत मिली। वो घर तुम्हारा है खिज़र, तुम और तुम्हारी फैमिली, उस पे सिमी का हक बनता भी नहीं। हक तो बनता है ना, ये अलग बात है कि वो हक समझती नहीं है। खिज़र ने तासुब से कहा था। शुमाइला के दिल को टीस पहुंची। ऐसा क्यों कहते हो खिज़र? क्यों उसके बारे में इतना सोचते हो? वो खफा हुई। वो मेरे निकाह में है शुमाइला, और जब तक वो मेरी बीवी है हर चीज़ पे उसका हक है। अच्छा छोड़ो। शुमाइला ने कोफ्त से मौजू बदला। तुम्हें कुछ बताना था। इस महीने मेरी लिखी किस्त नहीं आएगी। इदारे ने शाया करने से इनकार कर दिया। रियली? खिज़र हैरान रह गया। सिमी की बात इतनी जल्दी साबित हो जाएगी, उसके गुमान में नहीं था। हाँ, तुम भी तो कह रहे थे ना कि यूँ नहीं होना चाहिए था तो। उसने कहा था कि ये कभी शाया नहीं होगी। वो ट्रांस की कैफियत में बोला। सॉरी? शुमाइला समझ न सकी।
सिमी ने शर्त लगाई थी, अब ये किस्त कभी शाया नहीं हो सकेगी, ना अब ना आइंदा। खिज़र ने जैसे शुमाइला को ऊंचाई से धक्का दिया था, उसके मुंह से ऐसी बात सुनना शुमाइला के अंदर गहरा सन्नाटा उतर आया। और और क्या कहा उसने? झूठ अपनी पोल खोलने से पहले अटक अटक गया था। मौसम खुशगवार हो रहा था। सुबह शाम में बारिशों का सिलसिला जारी था। गर्मी का जोर टूट चुका था। सिमी नहाने के बाद बालों को खुला छोड़े लॉन में टहलने आ गई थी। उसने स्याह सूट पहन रखा था, जालीदार दुपट्टा गले में पड़ा था और स्याह चमकते सिल्की बाल हवा की छेड़छाड़ से इतराफ में उड़ रहे थे। किसी ख्याल में गुम वो आधे बाल आगे की तरफ गिराए बार बार उनमें उंगलियां चलाती, छोटे छोटे कदम उठाती टहल रही थी। ये मंजर इतना हसीन था कि बाहर से आते खिजर की निगाह जम कर रह गई थी। हवा के दोष पे झूलते फूलों की क्यारियों और सब्ज घास वाले आंगन में उतरी अप्सरा। यहाँ आने के बाद ये शायद पहली मर्तबा था कि खिज़र ने एतराफ़ किया वो किस कदर हसीन लग सकती है। वो अंदर जाने की बजाय उसकी तरफ खींचा चला आया। तुम्हारे बाल बेहद खूबसूरत है, खिज़र ने उसके उकब से कहा था। सिमी चौंक कर मुड़ी। मैंने इतने खूबसूरत और लंबे बाल पहले कभी नहीं देखे। उसकी बात पे वो झिम कर दुपट्टा लेने लगी। रहने दो, खिज़र ने बेख्तियार उसका हाथ पकड़ के रोका। इन्हें खुला रहने दो, मुझे लगा मैं शायद रास्ता भटक कर किसी और के घर में दाखिल हो गया हूँ। वो मुस्काती नज़रों से देख रहा था। सिमी को हंसी आ गई। ऐसी भी कोई बात नहीं है, आपको बात बढ़ा चढ़ाकर बनाना आती है। हरगिज़ नहीं, खिज़र ने फ़ौरन नफ़ी की। मैंने पहली बार जब तुम्हें देखा था तब तुम्हारे बाल इसी तरह खुल गए थे। सिमी को वह रात याद आ गई थी। मुस्कुराहट सिमट गई। दूसरी बार तुम्हें खुले बालों में देखा तो मेरे लबों से खुद ब खुद केतकी निकल गया था। केतकी? सिमी की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं। हाँ, केतकी, एक मशहूर किरदार जिसके लंबे बालों में हमेशा जुगनू अटक जाया करते थे। खिज़र मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रहा था। सिमी की रंगत में गुलाबियत खुलने लगी थी। वो उसी की तख्लीक करदा किरदार की बात कर रहा था। वो इसको केतकी कह रहा था। ये मेरा पसंदीदा किरदार है। मैं उनेल बनना चाहता हूँ जो केतकी के बालों में अटके जुगनू आज़ाद कराए। वो एक तख़यलाती करैक्टर लगता था, मगर तुम्हें देखकर मुझे यकीन आ जाता है कि वो केतकी यकीनन तुम हो। तुम्हें देखकर उस किरदार को लिखा गया है। वो मबहूत सा होकर बता रहा था। फिर उसी कैफियत में खिज़र के हाथ ने सिमी के बाल माथे से हटाए जो हवा से उड़ उड़कर उसके गिर्द लहरें बना रहे थे। सिमी की धड़कनें शोर करने लगीं और ये शोर उसके चेहरे पे सुनाई देने लगा। तुम्हारी जुल्फ़ें मुझे बेबस कर देती हैं। ये तुम्हारी शख्सियत को साहिराना बना देती हैं। क्या तुम्हें किसी ने बताया है? वो गंभीर आवाज़ में धीरे-धीरे बोलता उसके मज़ीद करीब आ गया था। सिमी को अपना आप सुन पड़ता महसूस हुआ। मैंने अपनी इस ख्वाहिश पे बहुत बार काबू पाया है, तुम पे हक रखते हुए भी। तुम उसे मेरा पागलपन कह सकती हो, मगर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने तुम सा किसी को नहीं पाया। खिज़र ने साकत और नमक की मूर्ति में ढली सिमी के गिर्द अपना हिसार बना लिया था। सिमी का दिल धड़कना बंद हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे, 1 इंच के फासले पर। सिमी के मुलायम रेशमी बाल खिज़र की बाजुओं से लिपटे जा रहे थे। उनमें नमी भी थी और ठंडक भी। खिज़र के अंदर बहुत सारे जज्बात ने मिलकर हशर बर्पा कर दिया था। मैं चाहता हूँ ये अप्सरा हमेशा मुझे मकनातीस की तरह खींच कर रखे। मैं चाहता था मैं केतकी की जुल्फ़ों पे रोशन जुगनुओं का मंज़र देखूँ। क्या तुम्हें ये उनेल कबूल नहीं है? वो जज़्बों से चूर, लू देती आँखों से उसको देख रहा था। सिमी उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। कैसा दिलकश अंदाज़ था उसका साथ माँगने का। कितनी चाह से वो खुद को उसका कैदी करना चाह रहा था। वो उसका मुदाह था और इतनी खूबसूरती से अपनी असीरी का एतराफ़ कर रहा था। सिमी साकत आँखों से उसे देखती रही। उसका वजूद नमक की तरह घुलकर ढह जाता, मगर खिज़र के हसार ने उसे बेबस कर दिया था। म मुझे ये पसंद नहीं है। उसने खुश्क पड़ते हलक के साथ ये फ़सूं तोड़ना चाहा। ये किरदार मेरे पसंदीदा नहीं। उसने निगाहें झुका ली थीं, आँखों से हटाकर गर्दन पे टिका लीं। इतने करीब से उसका झूठ बआसानी पढ़ लेता। और वो किरदार जो तुम्हारे सामने है? खिज़र ने सवाल बदल डाला। अब तो वो न बात गोल कर पाती, न झटक पाती। उसके मुँह से जवाब न निकला था। आसमान से पहली बूंद गिरी। खिज़र, बारिश। सिमी की आवाज़ कँपकँपा रही थी। खिज़र ने पुररौनक आँखों से उन बूंदों को देखा। वो इसकी आँखों की तरह जिगर-जिगर करती हुई गिर रही थीं। ये रिमझिम कुछ कह रही है। खिज़र ने सरगोशी की। एक बूंद सिमी की मांग में आकर गिरी, फिर बहती हुई पेशानी पर आ बैठी थी। खिज़र मबहूत सा उसे देख गया, गोया आज जैसे कायनात के मंज़र भी शरारत पे आमादा थे। मुझे बारिश पसंद नहीं। वो इसकी गिरफ्त में कसमसाई थी। मुझे अंदर जाना है। ये बूंदें बेज़रर सी इन काली घटाओं के धोखे में आई हैं। खिज़र ने उसके बालों को छेड़ा था। तुम्हारी सबसे पसंदीदा स्टोरी कौन-सी है? उसकी बात करते हैं। खिज़र ने हल्की सी गिरफ्त ढीली कर ली, मगर वो आज उससे ढेर सारी बातें करने के मूड में लगता था। कोई फ़ेयरी टेल, कोई रोमांटिक दास्तान। नहीं, मेरी पसंद मुख्तलिफ है। सिमी ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। मुझे सिर्फ़ एक दास्तान पसंद है। 2 बहनों की कहानी, उनके हिज्र का किस्सा, लाडो शक्लो। सिमी की लबों से अदा हुआ और एक फ़सूं छनाके से टूटा। खिज़र से कोई पूछता तो यकीनन शुमाइला बहादुर की किसी कहानी का नाम लेता, मगर सिमी ने जो बताया था उसने सोचा भी नहीं था।
لاڈو اور شکلوں میں بہت محبت ہوا کرتی تھی۔ لاڈو بہن کی محبت میں لاڈ کرتی اور شکلوں وہ ساری مشقت خود پہ لے لیتی۔ ایک بار شکلوں نے لاڈو کو سوئی دی۔ سمی اس کی آنکھوں میں دیکھتی، بولتی جا رہی تھی۔ خضر کی گرفت میں قید چلتی برسوں کی داستان، اوپر برستی رم جم اور پھولوں کی مہک۔ خضر جیسے خوابیدہ آنکھوں سے سنتا رہا۔ کہا اس نے کہ اگر گری سوئی اس کے ہاتھ سے تو شکلوں مصیبت میں ہو گئی، اور گری اگر شکلوں کے ہاتھ سے لاٹھی تو خیر لاڈو کے ساتھ نہیں، اور گر گئی سوئی لاڈو کے ہاتھ سے، اور بچھڑ گئیں دونوں بہنیں ایک ساتھ سے۔ خضر نے مشینی انداز میں اس کے قصے کو ٹریجڈی تک پہنچا دیا تھا۔ سمی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ قصہ مکمل کرنے میں اس میں ہمت نہیں تھی، اور خضر کے لیے یہ قصہ نیا نہیں تھا۔ یہ فقط قصہ نہیں ہے، ایک میرے بچپن کا حصہ ہے، میرے بچپن کے شعور کی پہلی یادداشت۔ خضر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سمی اپنی جگہ پہ جمی کھڑی رہی۔ تمہیں یہ کہانی کس نے سنائی؟ یہ مشترکہ داستان ہم دونوں کو ایک ساتھ کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ یہ میری ماں کی کہانی جیسی ہے، میری ماں کی آپ بیتی جیسی۔ مجھے ہمیشہ لگتا جیسے یہ سچ ہو، محض ایک قصہ یا لوک داستان نہیں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑا رہا تھا۔ یہ کہانی مجھے میری ماں سناتی تھی، اور ہر دفعہ وہ روتی تھی۔ خضر نے سمی پر گویا انکشاف کیا۔ یہ رومانوی سا ماحول، ہلکی ہلکی برستی بارش اور انوکھے سے جذبات جیسے سب فراموش ہو گئے تھے۔ میرے ذہن میں محفوظ ہر چیز تم سے آ کر کیوں جڑتی ہے سمی؟ تم واقعی کسی پر اسرار داستان کا اہم کردار ہو، جو وہاں سے نکل کر میری زندگی میں آ گیا ہے۔ اس لمبے بالوں والی افسرہ نے سچ مجھ کو جادو کر دیا تھا۔ ان کے رشتے میں ضرور کسی کی دعا کی برکت تھی، جو ایک قدم دور ہوتے تو 4 قدم قریب آ جاتے تھے۔ حاکم گھرانے میں بھونچال آ گیا تھا۔ جو شک تھا وہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا۔ تاجور کی خاموشی بتا رہی تھی کہ مزید کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک بات چیخ چیخ کر واضح اشارہ کر رہی تھی کہ یہ کتنے لوگوں کی ملی بھگت تھی۔ نیلم سن کر کتنی ہی تاجور کو ہی صورت تکتی رہی۔ نہ جانے اسے اطمینان حاصل ہوا تھا یا دکھ، کوئی سمجھ نہ سکا۔ وہ ہر شام تاجور سے ملنے آتی تھی، بس تاجور کے پاس ہی بیٹھی رہتی، ایک آہ بھر کے کہتی، کاش میرے بھائی نے جلد بازی نہ دکھائی ہوتی، میں ثانیہ کو اپنی بہو بنا کے لے جاتی اسی وقت۔ صبا خان کو یہ بات بہت گران گزرتی۔ گزرے وقت نے نیلم کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہو یا نہیں، مگر اسے اولاد سے ضرور نواز دیا تھا۔ یہ ظہر کا وقت تھا جب صدام حسین کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے وہ کمرے میں آئی تھی۔ ہر وقت صفینی کے بکھیڑوں میں پڑے رہنا، کچھ اپنی اولاد پہ بھی دھیان دے لو۔ کیا ہوا ہے؟ صدام کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ تمہاری اپنی بیٹیاں بھی جوان ہو رہی ہیں، اور تمہاری بہن محترمہ کی تو جیسے ایک ہی بھابھی ہے اور ایک ہی اسی کی عزیز اولاد۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ اس پہ الٹ پڑا تھا۔ یہی کہ اپنی بہن سے بات کرو کہ تمہاری بیٹی بھی موجود ہے، اس سے رشتہ جوڑے اپنے اکلوتے بیٹے کا، ان کی شادیاں بھی کرنی ہے کہ نہیں؟ اس کی بات سن کر صدام نے ایسے دیکھا گویا اس سے زیادہ دماغ خراب صبا کا ہو گیا ہے۔ یہ بھلا کوئی وقت ہے ایسی باتوں کا؟ اسے جواب نہ دیا گیا تھا۔ دروازے پہ دستک پڑی۔ نیلم نے اٹھ کر دروازہ کھولا، اور باقی کا دروازہ پھر خود ہی کھلتا چلا گیا۔ شکیلہ چادر اوڑھے ان کے گھر میں داخل ہو رہی تھیں، اور شکیلہ کے پیچھے وردی میں 3-4 پولیس اہلکار۔ اس نے میرے شوہر پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، اسے حراست میں لے۔ کمرے سے نکلتے صدام کی طرف انگلی کر کے شکیلہ حیات کے استاوے نے وہاں موجود ہر شخص کو ششتر کر دیا تھا۔ تاجور کھلے منہ کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ شکیلہ؟ نیلم کا چہرہ گھبراہٹ سے پھیکا پڑ رہا تھا۔ وہ ایک نظر انسپکٹر پہ ڈالتی، دوسری اپنے بھائی پر۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم لوگوں کی جرت کیسی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ کسی بھی حرکت سے پہلے حاکم کی روبدار آواز سارے میں گونجی تھی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے شکیلہ کو دیکھ رہا تھا۔ حوصلہ رکھ کر بات کریں جناب، یہاں پر قاتلانہ حملے کی جرت بڑی دیدہ دلیری سے کر لی جاتی ہے، اور آپ قدم رکھنے پہ مائنڈ کر رہے ہیں؟ انسپکٹر ارشد نے گھنی مونچھوں والے لب مسکرا اٹھے تھے۔ صبا خان کی رنگت اڑ چکی تھی۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ ہماری لڑکی چھپا کر الزام بھی ہم پر ہی؟ یہ مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا حاکم حسین۔ شکیلہ کا چہرہ مارد تیش کے سرخ پڑ رہا تھا۔ ہر بار انچاہے رشتوں کا لحاظ، لیکن یہاں کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ جس کا جو جی میں آئے وہ کر گزرے۔ اب انگلی بھی بڑی تو ہاتھ کٹے گا۔ وہ ایک ایک کو دیکھتے ہوئے دھمکی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے انسپکٹر ارشد کی طرف دیکھا۔ آپ پر پرچہ ہو چکا ہے، گرفتار کرو اسے۔ ان کے اشارے پہ 2 اہلکار صدام کی طرف بڑھے اور اس کو ہتھکڑی پہنانے لگے۔ حاکم یہ… صدام نے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی ساری بہادری ہوا ہو چکی تھی۔ ذلت کا احساس پیشانی کا پسینہ بن کر چمکنے لگا۔ شکیلہ، بہت مہنگا پڑے گا تمہیں، یہ رکواؤ اسے۔ حاکم کی غراہٹ بلند ہوئی۔ ان لوگوں نے میری بیٹی کو چھپا رکھا ہے، پوچھیں ان سے کہاں رکھا ہے اس کو۔ آپ نے اپنی بیٹی کی رپورٹ درج کروائی ہے؟ سکون سے سوال کیا گیا۔ ہم اپنی عزتیں تھانوں میں نہیں اچھالتے۔ حاکم نے پلٹ کر ایک سلگتی نگاہ خاموش کھڑی تاجور پہ ڈالی تھی۔ اپنا معاملہ ہم خود دیکھ لیں گے۔ فی الحال تو آپ اس کیس سے نکل کر دکھائیں، ہماری مہمان نوازی آپ کو بالکل مایوس نہیں کرے گی۔ حاکم کو دستگیر کے ساتھ اس کی دوستی کا بہت اچھی طرح معلوم تھا۔ یہ دھمکی محض دھمکی نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے بھائی کہیں نہیں جائے گا۔ حاکم نے شکیلہ پہ ایک نظر ڈالی، دوسری تاجور پر۔ اپنی بہن کو روکو۔ حاکم نے تاجور کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سرد مہری سے بہت کچھ کہا تھا۔
تم لوگوں نے بہت برا کیا میرے ساتھ، اسے کہو یہاں سے دفع ہو جائے۔ آج تاجور کچھ نہیں بولے گی، شکیلا نے تیز آواز میں حاکم کو للکارا تھا۔ تاجور خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ آج اس در پہ تاجور کی بہن نہیں، دستگیر کی بیوی کھڑی ہے۔ میں اپنے شوہر کو پہنچائی تکلیف پر اپنی بہن کی بات بھی نہیں رکھوں گی۔ ان کی آنکھوں سے جھلکتی سختی بتا رہی تھی کہ وہ سچ بول رہی ہیں۔ تاجور کچھ نہیں بولی، بس انہوں نے نظریں پھیر لیں۔ نیلم التجائی انداز میں شکیلا کے سامنے آئی۔ شکیلا، میں معافی مانگتی ہوں تم سے، حالات تم جانتی ہو، میرے بھائی کو تھانے جانے سے روک دو، ان کی سفید داڑھی کا خیال کر لو۔ ایک مجبور بہن ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہے۔ شکیلا زخمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے شوہر کی بزرگی کا خیال کیا تمہارے بھائی نے؟ وہ کس بات کی سزا بھگتے؟ اس بات کی کہ بدقسمتی سے تم ہمارے رشتہ دار ہو؟ وہ اس پر پھٹ پڑی تھی۔ نیلم کچھ نہ بول سکی۔ تم سب، اس نے تاجور کو چھوڑ کر وہاں موجود ہر فرد کی طرف اشارہ کیا تھا، تم سب لوگ دیمک کی طرح ہو جس نے ہم لوگوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، ایسی مصیبت کی طرح جس سے زندگی بھر ہم پیچھا نہ چھڑا سکے۔ چلو، انہوں نے بے دردی سے کہتے ہوئے قدم موڑے تھے۔ تاجور پلٹ کر اندر جانے لگی۔ صدام حسین کو بازو سے پکڑے دو پولیس اہلکار باہر نکالنے لگے۔ اور ہاں، سمی میری بیٹی ہے، میرے بیٹے کے نکاح میں ہے، یہ تو چھوٹا سا نظارہ ہے۔ پولیس اور صدام کی طرف اشارہ کیا۔ اب کسی نے میرے شوہر اور میری اولاد کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو یاد رکھنا، کھائل شیرنی حملے میں صرف زخمی نہیں کرتی، نگل بھی لیتی ہے۔ وہ جھپاک سے باہر نکل گئی تھیں۔ پیچھے سے صبا خان کا شور سنائی دینے لگا۔ صدام حسین کو اندر بٹھانے اور جیپ سٹارٹ ہونے تک حاکم اور صبا کی ساری منتیں کارت گئیں۔ کچی پگ ڈنڈی کی دھول ان کے چہروں پہ اڑنے لگی۔ حاکم گھرانہ مثل بہشت کے لیے پی ٹی وی کا وہ ڈرامہ بن کر رہ گیا تھا جو اچانک اور وقت بے وقت نشر ہو جاتا۔ لوگوں کو کام کاج چھوڑ کر متوجہ ہونا ہی پڑتا تھا۔ چندہ جب سے آئی تھی زمین پہ بیٹھی صرف آنسو بہائے جا رہی تھی۔ کرم الہی کی آنکھیں بند تھی لیکن وہ سو نہیں رہا تھا۔ پھر بھی اب تک اس نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ تمہارے رونے سے کیا ہوگا چندہ؟ خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ ثانیہ نے اکتا کر اسے پانی کا گلاس پکڑایا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ مان ٹوٹنے کا غم ہے، محبت مجروح ہونے کا دکھ۔ میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا وہ اندر سے اتنا کمزور اور دغا باز نکلے گا۔ وہ ایک بار پھر سے پھپک پھپک کر رو دی۔ شاید جب انسان کچھ کر نہ سکے تو اپنا دل اسی طرح ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ یہی تو تمہاری غلطی ہے، تم نے اس پر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جو کہتا تم مان لیتی ہو۔ محبت میں بھی کھلی آنکھیں رکھنی چاہیے۔ تمہارا شوہر ہے، وہ اس کی ہر ادا تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ ثانیہ، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ وہ ایک دم سے منہ اٹھا کر ثانیہ کو دیکھنے لگی۔ کیا شادی کے مختصر عرصے میں ہی میں اس کے دل سے اتر گئی جو وہ؟ بات تمہاری خوبصورتی کی نہیں ہے، اس کے دل کی بدصورتی کی ہے۔ سچ بتانا چندہ، کیا تم نہیں جانتی تھی کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ ثانیہ کے استفسار پہ اسے نظریں نہیں ملا پائی تھی۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس نے وہی روایتی جملہ بولا جس کی ثانیہ توقع کر رہی تھی۔ میں اسے بہت چاہتی ہوں۔ میرے ماں باپ چاہتے تھے ہماری بیٹی چاندنی ہے، اسے کوئی چاند جیسا ملے، مگر میرے لیے تو یہی چاند ہے۔ اسی لیے جب وہ نہ مانے تو میں نے انہیں چھوڑنا گوارا کر لیا، مزمل کو نہیں۔ یہی تو ہماری بھول ہوتی ہے چندہ، وہ اسے روتا دیکھ کر تعصب سے بولی تھی۔ ہم لڑکیاں کبھی کبھار بہت نادانی والا کام کر جاتی ہیں۔ وہ ماں باپ جو سالوں سے ہم پہ محبت لوٹاتے آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان پر بس چند ماہوں سال کی محبت کو فوقیت دے دیں ہیں۔ چندہ، ہم ان کی محبت ٹھکرا کر ان کا مان توڑ کر جب آگے بڑھ جاتی ہیں تو کیا ہمیں اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اس درد سے ہمارا دل کیسے محفوظ رہ سکتا ہے جو ہم اپنے بے گناہ والدین کو دیتے ہیں، اس پاداش میں کہ انہوں نے ہم سے بے غرض محبت کی؟ ثانیہ سنجیدگی سے چندہ کو بتا رہی تھی اور وہ حیرت سے اس کم سن لڑکی کی باتوں کو سن رہی تھی جو زندگی کا سبق پڑھا رہی تھی اس کو۔ میری زندگی میں بھی کوئی تھا چندہ، یہ بھول شاید ہم سب سے ہوتی ہے، مگر کوئی کوئی وقت سے پہلے سنبھل جاتا ہے۔ اچھا ہے کہ اب وہ میری زندگی میں نہیں، ورنہ وہ بھی شاید ہر موقع پہ مجھے تانا دیتا کہ… ثانیہ کی زبان اگلے الفاظ نکالنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ کیا اس کا دل اتنا بدگمان ہو چکا تھا کہ وہ اپنی شمریز کو بہت کم ظرف سمجھنے لگا تھا؟ یقیناً ہاں، اپنی زندگی کا سچ وہ اس لڑکی کے سامنے بولنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ شاید کہیں نہ کہیں اس کا دکھ بھی اسے ملتا جلتا تھا۔ یقین کرو، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی محبت سے پناہ طلب کر لینی چاہیے۔ زندگی بڑی سکون سے گزرتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہم مر جائیں گے، لیکن دراصل ہم تب زندہ رہتے ہیں، بعد میں مر جاتے ہیں۔ میں اندھا یقین کرتی تھی اس نے میرا خیال نہیں کیا۔ وہ پھر سے شکوہ کر رہی تھی۔ ثانیہ اداسی سے مسکرائی۔ اگر کرم الہی نہ مانتا تو تم اب بھی اپنے شوہر سے سائڈ لیتی؟ میری نہیں۔ ثانیہ کی بات پہ وہ نظریں چرا کے رہ گئی تھی۔ سچ بتانا، کیا تمہارے دل نے گواہی نہیں دی کہ غلط تمہارا شوہر بھی ہو سکتا ہے؟ چند اب کی بار بھی کچھ نہ بولی تھی۔ اس کی خاموشی اس کا جواب تھی۔ تم کسی طرح اپنا جھوٹا بھرم قائم رکھنا چاہتی تھی۔ تم چاہتی تھی تم دونوں نظریں ملانے کے قابل رہو، لیکن یہی چیز مزید بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ تم اس کا ساتھ دیتی جاتی ہیں اور وہ شیر ہوتا جاتا۔ نہیں، اب میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے اس سے بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے، میرا یقین کرو، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ آئینے میں اس کی صورت بھیانک آ رہی تھی۔
بلا وجہ کی طرفداری کا انجام برا ہوتا ہے. مجھے معاف کرنا، تمہارے لیے میں نے سخت الفاظ استعمال کیے. جانتی ہوں تم صرف کرم الہی سے رقم لے کر شوہر کا بوجھ کم کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تمہارا حق ہے. تم نے ضرورت سے زیادہ اسے چھوٹ دے رکھی ہے. اس نے بے لگام ہونا تھا. تم ٹھیک کہہ رہی ہو. اور پھر جب سر پہ والدین کا ہاتھ ہی نہ ہو نہ سسرال کا، کوشش کرو کہ میں گھر جانے کا فیصلہ کر چکی ہوں. چندا نے ایک دم ثانیہ کو خاموش کر دیا تھا. بڑوں کا ہاتھ سر پہ ہو تو عورت کی بہت عزت بنی رہتی ہے، وہ لاوارث نہیں لگتی. میرے سسر نے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ وہ گھر سے بھاگی لڑکی کو قبول نہیں کریں گے اور نہ ان کا بیٹا میرا وفادار ہوگا. پھر ثانیہ کو ترس آیا. شاید وہ اپنی اولاد سے واقف تھے، مجھے واپس بھیجنا چاہتے تھے. میں جا کر ان کے پاؤں پکڑ لوں گی، اسی چوکھٹ پہ پڑی رہوں گی. انہیں مجھے قبول کرنا پڑے گا. اس کی آنکھیں پھر سے برسنا شروع ہو گئی تھیں. اور اپنے والدین سے بھی. اولاد پتھر دل ہو جاتی ہے، ماں باپ نہیں. شاید. ثانیہ نے افسردہ سانس فضا کے سپرد کی. گھر سے بھاگی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ثانیہ. دکھی دل اور دکھتی آنکھوں کے ساتھ وہ جاتے جاتے بولی تھی. میں دعا کروں گی جتنی تم اچھی ہو تمہاری زندگی میں بھی اتنا ہی اچھا ہو. وہ پلک جھپکتے میں دیوار کود گئی. ثانیہ ساکت سی بیٹھی رہی. چندا اچھلتی کودتی ہمیشہ آتی جاتی تھی، کبھی دروازے سے اندر نہ آتی. ہم انمول سے لوگ کتنی بے دردی سے خود کو بے مول کر ڈالتے ہیں. وہ دیوار کی منڈیر کو تکتی سوچے گئی. جانتی تھی چندا کو وہ دوبارہ نہیں دیکھ پائے گی. اگلی صبح اس کے گھر کی لکڑی کے دروازے پہ بڑا سا تالا جھول رہا تھا. مثل بہشت نے ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا تھا. مناہل اپنے ارد گرد ساری کتابیں پھیلا کر بیٹھی تھی. سمی اس کو ہوم ورک کروا رہی تھی. مناہل ہر لفظ لکھنے پہ، کوئی نئی بات یاد آنے پہ قلم روک دیتی تھی. پھر سمی بڑی مشکل سے اسے دوبارہ لکھنے پہ مائل کرتی. مناہل، سب سے پہلے ہوم ورک مکمل کرو، باتیں ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں نا. ساتھ ساتھ کیوں نہیں؟ اس نے پینسل ہونٹ پہ رکھ لی. کیونکہ اس طرح فوکس نہیں کر پا رہی ہیں اور غلطیاں ہوئی تو ٹیچر نوٹ لکھ کر بھیج دیں گی. پھر آپ کی مما پاپا کہیں گے کہ میں آپ کو ٹھیک سے پڑھا نہیں رہی. سمی نے آنکھیں گول گول گھما کر اسے سمجھایا تھا. مناہل کو تشویش ہوئی. مما پاپا مجھے ڈانٹیں گے. اور مجھے بھی. سمی کو ہنسی آ گئی. مناہل توجہ سے لکھنے میں مگن ہو گئی تو سمی اس کی کلر پینسل سے کھیلنے لگی. پینسل اس کے ہاتھ میں آئی تو دل کاغذ کی طرف مچلنے لگا. بہت دنوں بعد اس کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ آیا تھا. آپ قلم سے محبت کرتے ہوں تو قلم کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن قلم آپ سے محبت کرتا ہو تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے، آپ کی گرفت کے لیے سرگرداں، انگلیوں میں آنے کو بےتاب. قلم کو سمی سے محبت تھی. وہ محبت بھری مسکراہٹ سے مناہل کی کاپی کے آخری صفحے پہ چھوٹے چھوٹے بے ترتیب سے فکرے تحریر کرنے لگی. اپنے کچھ پسندیدہ جملے، کچھ کرداروں کے نام، کسی کی کہی بات، کسی کردار کا لکھا خاکہ، چند اشعار. اس کے ذہن پہ چھایا غبار سا جیسے ہٹنے لگا، دل پہ بوجھ سے رکھنے لگا. وہ قلم اسی طرح صفحے پہ گھسیٹتی رہی یہاں تک کہ خضر کی آمد اور اس کی موجودگی سے بھی بے خبر لکھتی چلی گئی. خضر نے دونوں کو اس طرح بیٹھے دیکھا تو شرٹ کی آستینیں موڑتا ہوا آرام دہ ہو کر ان کے ساتھ آ بیٹھا. ہمارے گھر میں دو دو اسٹوڈنٹس نظر آ رہی ہیں. خضر کی آواز پر سیمی نے چونکا سر اٹھایا. یہ ایک اسٹوڈنٹ نہیں، پوری کلاس ہے. سیمی نے مناہل کی طرف اشارہ کیا. خضر اونچی آواز میں ہنسا. تنگ آ گئی تم اس سے؟ نہیں تو اس کی اسمارٹنس کی وجہ سے کہہ رہی ہوں. سیمی تم ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ کیا؟ وہ لکھنا چھوڑ کر متوجہ ہوئی. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو. خضر زیر لب مسکرایا. ایڈمیشن؟ میں؟ وہ حیران سی رہ گئی. ہاں تم، حیرت کی بات کیا ہے؟ کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم مزید تعلیم حاصل کرو؟ میرا دل تو تمہارے بارے میں بہت چاہتا ہے. خضر نے اپنی رائے بیان کی. میں نے کبھی سوچا نہیں. وہ تس بس کا شکار ہو گئی. جب چانس مل رہا ہے تو سوچ لینا چاہیے. ویسے بھی میں آفس جانے لگوں گا تو تم اکیلی کیا کرو گی سارا دن؟ وہ دوستانہ انداز میں اسے دریافت کر رہا تھا، گویا ابھی تو خضر اسے کمپنی دینے کے لیے موجود تھا. اس کے بعد کی تنہائی سے وہ فکرمند ہو رہا ہے. آپ نے جاب کے لیے کہیں اپلائی کیا ہے؟ اس میں ایک دم دلچسپی پیدا ہوئی. نہیں، حالانکہ میں چاہتا تھا. پھر؟ وہ سمجھی نہیں. ہاشم بھائی کے بزنس میں پارٹنرشپ ہے. بابا نے انہیں بزنس سیٹ کرنے میں ہیلپ کی. میں اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے فیلڈ میں آنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اب تک سب وہی دیکھ رہے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. سمی کو اچھا لگا تھا. شاید میں چاہتا تھا میں پہلے ایکسپیرینس حاصل کروں، اس کے بعد اپنا بزنس سنبھالوں. مگر بابا اور ہاشم بھائی اس حق میں نہیں ہیں، سو مجھے اپنی فرم جوائن کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کامیابی سے سب سیکھ لیں گے. سمی متاثر ہوئی تھی. اچھا؟ خضر مسکرایا. تم اتنا یقین ہے مجھ پہ؟ آپ کو بھی ہونا چاہیے خود پر. سمی نے مسکراہٹ چھپانے کو سر جھکا دیا. اچھا دکھاؤ کیا لکھ رہی ہو؟ خضر کی نظر مختلف رنگوں سے لکھی سطروں پہ گئی تھی. کچھ نہیں، بس یوں ہی. سمی نے صفحہ ذرا سا آگے کیا. سب سے اوپر سبز کلر کی پینسل سے لکھا تھا: نیلے پانیوں کے تالاب پہ تیرتے راج ہنس کی مانیتا خضر حیات. یہ کردار کے خاکے پہ لکھی پہلی سطر تھی. خضر پڑھ کے مسکرایا. نمکین پانیوں کے سفر کا ہیرو؟ ہیرو؟ سیمی نے اس کا لہجہ نقل کر کے جیسے چڑھایا. کچھ لوگوں سے جلنے کی اسمیل آ رہی ہے. وہ ناک لمبی کر کے ادھر ادھر سونگنے لگا. ہاں، خوش فہمی. سیمی نے گھورا. کیا ہی خوبصورت لائن ہے. خضر نے اسے تنگ کرنے کو بولا تھا. شمائرن، لگتا ہے گہرے مشاہدے کے بعد لکھا ہے.
یہ اسے میں نے سجیسٹ کیا تھا خضر صاحب، سمی نے الفاظ پہ زور دے کر اسے جتایا۔ یہ نام؟ وہ مصنوعی حیرانی سے بولا۔ ایک بات سچ بتانا، کیا مجھے دیکھنے کے بعد؟ جی، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ مجھے یہ نام بہت پہلے سے پیارا لگتا ہے، اس کے معنی بہت خوبصورت ہے۔ پھر میں نے سوچا یہ نام کیوں نہیں، جب شمائلہ نے بتایا۔ وہ پہلی بار اعتراف کر رہی تھی، اس کے چہرے پہ خوبصورت سے رنگ بکھرے تھے۔ خضر ان رنگوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ تمہاری چوائس بہت اچھی ہے۔ اپنی تعریف کریں یا میری؟ تمہاری کروں تو ناراض ہو جاؤ گی؟ خضر شوخا ہوا۔ سخت ناراض۔ سمی نے دھمکی دی۔ تمہیں معلوم ہے میں کبھی اپنے نام کے ساتھ خضر دستگیر لکھتا ہوں اور کبھی خضر حیات۔ میری ماں کو میرے نام کے ساتھ حیات لگانا بہت محبوب ہے۔ اس کی نظریں سمی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سمی نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن تم نے میرا نام خضر دستگیر کی بجائے خضر حیات رکھا، جبکہ تمہیں تو معلوم بھی نہیں تھا۔ جی، دستگیر بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، مگر میں ہمیشہ خضر حیات رکھتی۔ یہ دو نام ایک ساتھ جڑ کر ایسے لگتے ہیں جیسے ایک دوسرے کا حصہ ہوں۔ اس کی دوسری وجہ بھی ہے۔ دوسری وجہ کیا؟ وہ سمی کی اس قدر گہرائی میں سوچنے پہ مسحور ہو رہا تھا۔ یہ نام ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ان سے محبت ہمارے رگوں میں موجود خون میں شامل ہو کر آئی ہے۔ حیات میرے نانا ابو کا نام تھا۔ سمی اتنی عقیدت، اتنی محبت اور اتنی شیریں لہجے میں وہ نام لے رہی تھی کہ خضر کا دل چاہا وہ اس پر بولتی رہے اور خضر صرف سنتا چلا جائے۔ وہ اس کو ہر بار اسی طرح مبہوت کر دیتی تھی۔ اسٹرینج، کئی لمحے بعد وہ سرگوشیانہ بولا تھا۔ سمی نے سنا نہیں۔ حیات میری بھی نانا کا نام ہے سمی۔ خضر نے ایسے تاثرات سے بتایا جیسے اس پہ انکشاف کر رہا ہو۔ سمی کو زور سے ہنسی آئی۔ اب تم نے پوچھا نہیں کون ہو تم؟ سمی کی بات پہ دونوں بے ساختہ ہنستے چلے گئے۔ تم میں کچھ تو ضرور ہے، وہ الجھا ہوا تھا۔ ہاں، بھوت ہوں میں۔ سمی نے آنکھیں بڑی کیں۔ خضر کے تاثرات اسے لطف اندوز کر رہے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا ہم دونوں میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں۔ میں دو کان اور دو آنکھوں کی بات نہیں کر رہا، وہ برا مان گیا۔ ہر انسان میں اتنی چیزیں مشترکہ نہیں ہوتی۔ شاید وہ انجان بن گئی۔ مجھے قدم قدم پہ لگتا ہے جیسے کچھ ہے جو مجھے کہتا ہے کہ پہچانو اسے۔ صرف ایک ہلکے سے پردے کا فاصلہ ہے اور اس کے پردے کے پیچھے سب کچھ چھپا ہے۔ شاید ہم دونوں ایک جیسے ہیں یا کیا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اور سمی اس کو سمجھانا نہیں چاہتی تھی۔ ان میں شاید ایک پردے کا فاصلہ نہیں تھا، ایک انسان کا فاصلہ تھا جو اس وقت خضر کے موبائل پہ رنگ کی صورت بجنے لگا تھا۔ ڈیئر رائٹر کالنگ۔ دستگیر کے چہرے پہ زردی کھنڈی تھی، وہ نکاہت زدہ نظر آ رہے تھے۔ شکیلہ کی جب بھی نظر پڑتی دل دکھ سے لرزنے لگتا اور غصے سے کھولنے لگتا۔ آپ کچھ دیر آرام کر لیتے، وہ انگلیاں چٹکانے بار بار کہنے لگتی تھیں۔ انسپکٹر ارشد ان دونوں کے بیچ بیٹھا چائے کے سپ لے رہا تھا۔ بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں یار، تمہاری چوٹ گہری ہے۔ درد کی حالت پہلے سے بہتر ہے، وہ دھیرے سے بولے تھے۔ تم لوگ بے فکر ہو جاؤ۔ شکیلہ ان کی بات پہ خفا خفا نظر آنے لگیں۔ وہ ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، خضر کو تو نہیں پریشان کیا؟ ابھی تک تو نہیں بتایا، مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم نے بہت جذباتیت دکھائی ارشد، تم ہی سمجھاتے اس کو۔ بات اتنی بڑھانے کی کیا ضرورت تھی، اتنی سمجھدار ہو کر؟ وہ کچھ اور بھی کہتے مگر شکیلہ نے تیزی سے بات کاٹ دی۔ ہماری اسی خاموشی کا نتیجہ ہے یہ کرنا ضروری تھا دستگیر صاحب۔ اب وہ لوگ آپ کو یا خضر کو نقصان پہنچانے سے پہلے 10 بار سوچیں گے، وہ بہت تلخی سے کہہ رہی تھی۔ انسپکٹر ارشد نے ٹیبل پہ دھری اپنی کیپ اٹھائی۔ بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ بہت ضروری تھا، تم آرام کرو اور یہ کیس مجھے ہینڈل کرنے دو، میں دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ شکیلہ کا شکریہ وصول کرتے ہوئے نرم مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اجازت چاہی تھی۔ آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے اٹھائے ایک قدم نے کیا کر دیا ہے؟ معین تاجور کے مقابل آ کر سوال کر رہا تھا۔ معین باپ کو جیل کی سلاخوں سے دیکھ کر آ رہا تھا۔ تھانے مغز ماری کر کے ان کے دماغ شل ہو کر رہ گئے تھے۔ گھر میں صبح کی چیخو پکار، بد دعائیں، کوسنے جاری تھے۔ اب تو ذرا سی آواز بھی اعصاب پہ ہتھوڑے کی طرح برستی۔ وہ سب ذہنی مریض نظر آنے لگ گئے تھے۔ آپ نے سمی کو اپنے ہاتھوں سے بگایا تھا اور سارا الزام ثانیہ نے اپنے سر لے لیا۔ ایک بیٹی کو بچانے کے لیے دوسری بیٹی آگ میں جھونک دی۔ وہ بہت چڑچڑا ہو رہا تھا، خصوصاً تاجور سے اس نے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ تمہیں میری بیٹیوں سے اتنی ہمدردی ہے یا اپنی ناکامی کا غبار نکالنے آئے ہو؟ تاجور کے اطمینان میں فرق نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج کل اتنے اسپاٹ انداز میں بات کرتی تھی جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ ثانیہ معصوم سی بچی، اس معصوم سی بچی نے اپنی ماں پہ اٹھتا ہاتھ برداشت نہیں کیا اور انجام سے بے پرواہ ہو گئی۔ تم تو مرد تھے، یہ الزام تم اپنے سر پہ کیوں نہ لے سکے؟ جس کی غلطی ہوتی ہے سزا اسی کو بھگتنی چاہیے۔ آپ نے ثانیہ کا تو سوچا ہوتا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنے بال نوچ لے۔ دونوں میری بیٹیاں ہیں، سمی سزا بھگتی یا ثانیہ، تم لوگ کون ہوتے ہو طے کرنے والے؟ سمی میری منگیتر تھی، اس پر نہیں معین۔ تاجور اتنے غصے سے بولی تھی کہ معین کے باقی الفاظ منہ میں ہی اٹکے رہ گئے۔ بھول کر بھی مت نکالنا یہ بات اپنے منہ سے، سمی پہ تمہارا کوئی حق کا رشتہ نہیں ہے۔ اس نے سوال بلند کیا تھا تمہارے سامنے، تم نے اسے نہیں اٹھایا تھا۔ تم نے خود کو تماش بینوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اور آپ نے ہماری رہی سے عزت کا جنازہ بھی نکال دیا اس آدمی کے ہاتھوں جو… میرا بھانجا،
میرے خاندان کے آدمیوں میں اصل مرد، جس نے نہ صرف اپنی خالہ زاد کا ہاتھ تھاما بلکہ اس کی ہر مشکل میں عزت کے ساتھ اس کے ہمراہ کھڑا ہے۔ تاجور کے چہرے پہ غرور و فخر کی ایسی پرچھائیاں آ گئی تھیں کہ اہانت سے معین کے کان کی لوئیں سرخ پڑ گئیں۔ میں نے اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرایا، اور تاجور اتنی عزت دار ضرور ہے کہ اپنے بھانجے کی بیوی کے ساتھ کوئی زبردستی کا رشتہ یا تعلق جوڑنے والے کا منہ توڑ دے۔ تاجور کے نتنے پھولنے پہ چکنے لگے تھے۔ وہ سمی کو بھی فراموش کر کے خضر کو فوقیت دے رہی تھی۔ معین کو لگا اسے نیچا دکھانے کے لیے۔ اتنی نفرت کرتی ہیں مجھ سے؟ اصلیت پہچاننا جان گئی ہوں میں، اپنے آخر اپنے ہوتے ہیں۔ وہ منہ پھیر گئیں کہ اب وہ چلا جائے، مگر وہ نہیں گیا۔ سمی کو چین سے نہیں رہنے دیا جائے گا۔ جس طرح آج ان کا سراغ مل گیا، اسی طرح وہ بھی ایک دن مل جائے گی۔ تب کا کچھ سوچا ہے آپ نے؟ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، اس کا لہجہ سنگین تھا، جیسے اسے یقین تھا ایسا ضرور ہوگا۔ تاجور استہزائیہ مسکرائیں۔ ہاں، سمی کا ہاتھ میں نے جس کے ہاتھ میں دیا ہے نا، اس نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی معین، وہ اپنی کلائی پہ عزم کی گھڑی پہنتا ہے، وہ تم سب کو دیکھ لے گا۔ آپ کو بڑا یقین ہے اس پر؟ معین کے اندر کے مرد کو کوئی دونوں پیروں سے کچل رہا تھا۔ اپنے خون پر یقین ہے۔ تاجور کی آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے سے تھے تم معین؟ انہوں نے ہتھیلی کھول کر ہاتھ سے اس کا سائز بتایا۔ جب تمہاری ماں چلی گئی تو میں نے مظفر کو چھوڑ کر رات رات بھر تمہیں اپنے بازوؤں میں اٹھایا، کلائیوں میں جھولا بنایا اور کندھوں کا بستر۔ ایک دودھ ہی تو نہیں پلایا تھا تم کو، کہ کیا یہی غلطی کر دی تھی؟ دو گدلے سے آنسو تاجور کی جھریوں زدہ چہرے پہ پھیلتے چلے گئے۔ تمہاری ماں میری زندگی میں بڑے کڑے وقتوں میں کام آئی، مختصر مدت کے لیے، مگر مجھے اپنے عشق میں مبتلا کرنے۔ آج بختاور زندہ ہوتی تو تمہیں اس طرح اپنے سامنے کھڑا کر کے بات نہ کر رہی ہوتی۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی شکوہ زبان پر لانے سے نہ روک پائی تھیں۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کی دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ معین کا چہرہ رات سے زیادہ تاریک ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی صورت نہیں دیکھی، معین نے اسپاٹ انداز میں بولنا شروع کیا۔ میرے دل میں اس کے لیے جذبات نہیں جاگتے، اسے جذبات میں بہنا نہیں آتا تھا۔ لیکن اگر آپ جیسی عورت اس سے عشق کرنے پہ مجبور ہوئی تو میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ وہ خود کیسی ہوں گی۔ معین نے جھکی نگاہیں اٹھائیں۔ آنکھیں خالی خالی تھیں، دل خالی نہیں رہا تھا۔ وہ ہوتی تو میں آج معین جیسا نہ ہوتا، میری شخصیت میں اتنی دراڑیں نہ ہوتی، مجھے رات کی تاریکی اور دن کے اجالے میں ان کمیوں سے نہ لڑنا پڑتا۔ وہ تاجور کی آنکھوں میں دیکھتا بولتا جا رہا تھا، میں بہت سے لوگوں کی طرح اپنی ذات سے محبت کر سکتا، مجھے خود سے نظریں نہ چرانی پڑتی، میری دنیا سے کٹ کر رہنے کے دل نہ کرتا، کہ مجھے لگتا نہیں کہ میں ان جیسا ہوں۔ میری نفسیات میں جگہ جگہ گڑھے ہیں جو باوجود کوشش کے نہیں بھرتے۔ معین نے ایک پل کو آنکھوں کا زاویہ بدلا، پھر چہرہ اٹھایا تو وہ ہزار لکیروں میں بٹا ہوا تھا۔ آپ نے اتنا سا تھا جب مجھے پالا۔ معین نے اب کی بار اپنا ہاتھ بلند کیا۔ پھر جب مجھے آپ کی ضرورت تھی مجھے دوسری عورت کی گود میں کیوں ڈال دیا؟ معین کے سوال نے تاجور پہ سکتہ طاری کر دیا۔ مظفر کی بجائے میرے بارے میں سوچنا کیوں چھوڑ دیا؟ میری شخصیت آپ نے کیوں نہیں سنواری؟ میری تربیت آپ نے کیوں نہیں کی؟ وہ لڑ رہا تھا، جھنجھلا رہا تھا، اس کی آنکھیں خشک تھیں، وہ تاجور کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ معین میں تاجور پہ جیسے کسی نے ٹھنڈا یخ پانی انڈیل دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ باہر سے اخروٹ کی طرح سخت معین اتنی گہرائی میں سوچ سکتا ہے۔ وہ کبھی سمجھ نہیں پائیں کہ اس کے ذہن میں کیا چلتا رہتا ہے، وہ کتنا گہرا ہے۔ میں آپ کا بیٹا نہیں تھا، اس لیے آپ نے مجھے کہیں بھی پھینک دیا کہ لوگ چاہیں جیسا پالیں جیسا رکھیں مجھے۔ پھر اب کیوں مجھے سے توقع کریں کہ معین ویسا ہی اچھا انسان بنے جیسے آپ کے بچے؟ معین تم اچھے انسان ہو، میرے بچے؟ تاجر کا دل پھٹنے لگا تھا۔ انہوں نے بے اختیار اپنی دونوں باہوں کو واہ کیا تھا، مگر معین 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میں کسی کا بچہ نہیں ہوں، مجھے پیدا کرنے والی مر گئی ہے۔ معین میری بات سنو، وہ تڑپ کر بولی تھی، مگر معین کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ باہر کھڑی صبا بھی آج دم بخود سی تھی۔ ساری عمر وہ اس خوشی میں جیتی آئی تھی کہ معین پر ان کا پورا قابو ہے اور وہ کسی اور کی اولاد کی ماں ہے۔ نہیں، مجھے یہ محبتیں نہیں پسند، اس نے بگڑے موڈ کے ساتھ کہا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بزرگ باپ جیل میں ہے اور میرے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمارے گھر پہ لوگ انگلیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، آج ٹھٹے لگا کر کہہ کے مارتے ہیں۔ معین نے زمین پر میر مارتے ہوئے کہا تھا، اپنی بہن سے کہیں میرے باپ کے خلاف کمپلین واپس لے۔ وہ ناراضی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ تاجور اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ جو غلطی کرتا ہے وہ سزا کاٹتا ہے، ہم سب یہی تو کر رہے ہیں معین۔ تاجور نم آنکھوں سے خود کلامی کر رہی تھی۔ میں نے سمی کے کزن کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے، وہ اس کی سائڈ لے سکتا ہے کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ شمائلہ نے خضر کو بڑی چالاکی سے اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی ہر بات جیسے خضر کے دل موم کرتی، وہ اس پر سمی کی محبت کا ذکر کرنا نہیں بھولتی تھی۔ شمائلہ آپ کا شکریہ، لیکن سمی اپنے کزن کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتی، اور میرے خیال ہے اس کا کزن بھی۔ خضر نے اس کی بات سن کر ٹوک دیا تھا۔ شمائلہ کے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کس نے کہا تم سے؟ اس کے خوشگوار موڈ کی دھجیاں بکھر گئی تھیں۔ سمی نے۔ تم نے کچھ کہا ہے سمی کو؟ بس یہی کہ وہ اپنے کزن سے محبت کرتی ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے لیے حالات سازگار کر لیں گی۔ پھر
सिमी के कज़न ने उसका साथ नहीं दिया था, उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, ना वो उसे चाहती है। तो क्या वो तुम्हें चाहती है? शुमाइला आग बगोला हुई थी। खिज़र बेसाख्ता हँसा था। ये तो वो नहीं कहती। शुमाइला पे उस हँसी ने जैसे जल्दी पे तेल का काम किया था, वो जल कर रह गई थी। खिज़र तुम हमारी बातें उससे क्यों करते हो? उसका तीखा लहज़ा खिज़र को महसूस हो गया। क्योंकि ये हमारी नहीं, उसकी बात थी। खिज़र हैरान हुआ। फिर भी मुझे तुम्हारा इस तरह उसे अहमियत देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें क्या ज़रूरत है उससे बात करने की? वो इंतहाई गुस्सा हो गई थी। खिज़र को नागवारी का एहसास हुआ। शुमाइला ये कैसी बातें कर रही हैं आप? उसका लहज़ा भी उखड़ने लगा। वो जीता जागता इंसान है, कोई चीज़ नहीं कि खामोशी करके एक कोने में बिठा दिया जाए। ओके सॉरी। शुमाइला ने आँखें मीच कर खुद पे काबू पाया। आजकल न जाने मुझे क्या होता जाता है। आप परेशान इतना ज़हन पे सवार ना किया करें। खिज़र का लहज़ा भी नरम पड़ गया था। शुमाइला को सुकून मिला। आजकल ज़हन पे बहुत बोझ रहता है, कुछ लिखा पढ़ा नहीं जाता। वो आँखें दबाते हुए बोली थी। खिज़र को हमदर्दी हुई। आप कोशिश करें लिखने की, इससे आपके दिमाग और दिल का बोझ कम होगा। खिज़र ने मशवरा दिया। सोचती हूँ भाड़ में जाए, स्क्रीन की रोशनी चुभती है। पहले सिमी होती थी तो वो कहते कहते खामोश हो गई। खिज़र को उसके अल्फाज पे हैरानी हुई थी। आप हाथ से लिखने की कोशिश करें, चेंज अच्छा होता है। मुझे हाथ से लिखने की आदत नहीं है, वो रवानी में बोल गई थी। खिज़र को हैरत का दूसरा झटका लगा था। वाकई? हाँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं टाइपिंग करती हूँ बस। वो बेजारी से कह रही थी और खिज़र को यकीन नहीं आ रहा था। मैं एक कहानी कई बार लिखती हूँ, पहले कागज़ पे, फिर फाइनल करके इन पेज पर। खिज़र को उसकी एक एक बात याद थी और अब वो अपनी ही बात से इनकार कर रही थी। झूठ की यही कमज़ोरी है कि ये अपना पोल खुद खोल देता है और शुमाइला अपने हाथों से अपना झूठ बताने जा रही थी। शुमाइला, आपने मेरे लिए जो प्ले लिखा था, आपको याद है उसकी पंच लाइन क्या थी? खिज़र के दिल की धड़कन मामूल से ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। नहीं यार, इतने माह हो गए, अब कहाँ याद होगी। वैसे भी इतना लिखना होता है कि एक प्ले की छोटी-छोटी लाइन्स मुझे याद नहीं रह सकती। आपका एक फ़ेवरेट जुमला था, कहानियों में मोहब्बत हमेशा अधूरी ही अच्छी लगती है। मेरा नहीं, सिमी का। ऐसी मायूसाना बातें वही सोच सकती है। शुमाइला उकताहट से जवाब दे रही थी। आप तो अपनी कहानियों के किरदारों के नाम भी बहुत चुनकर रखती हैं। इसलिए कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है। कहानी को कहानी समझकर पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि हर चीज़ में नुक्ते निकालने बैठ जाओ। लेकिन मेरे लिए सिर्फ तफरीह नहीं है, मैं पूरी मोहब्बत के साथ लिखती हूँ क्योंकि कलम के हकूक़ होते हैं, वो हकूक़ अदा करने होते हैं। मुझे तो अब बेज़ारी होने लगी है। एक कलमकार अपनी कलम से कभी दूर नहीं रह सकता। खिज़र साँसें रोके उसे सुनता चला गया। दफ़अतन वो खामोश हो गई थी मगर खिज़र के लाशऊर में आवाज़ें एक के बाद एक चली जा रही थीं। उसने फ़ोन कान से हटाया और कुछ सोचता हुआ तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ा था। सिमी लाउंज में कहीं नहीं थी। उसने आगे आकर देखा, जहाँ वो बैठी थी वो सफ़ा अब तक वहीं धरा था। उसके दिमाग में जैसे कोई सिस्टम से एक्टिव हो गया था। कहानियों में मोहब्बत हमेशा अधूरी अच्छी लगती है। उसने दरमियान में कहीं लिखा हुआ था। वो कलर पेंसिल से लिखे अल्फाज थे, इसलिए कुछ मोटे लगते थे मगर इंतहाई दिलकश। उसने नीचे नज़रें दौड़ाईं। आंसू रोक के रखना अच्छा है लेकिन इस चक्कर में आंखें दुखने लगती हैं। और खिज़र की सांसें रुकने लगी थीं। एक कागज़ पे कई खूबसूरत जुमले लिखे गए थे। वो इस कागज़ को इसीलिए तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता हुआ स्टडी रूम में गया था। सीधा बुक शेल्फ की तरफ जाते हुए उसने तेज़ी से 2-3 किताबें एक साथ निकाली थीं। उन किताबों पे टेबल पे रखते हुए वो बैठा तो टाइटल पे शुमाइला बहादुर खान का नाम जैसे मुस्कुरा रहा था। खिज़र ने आज पहली बार इस नाम को एक लम्हे के लिए नहीं देखा था। उसने किताब खोली और सफ़ा पलटा। आपकी राइटिंग कितनी खूबसूरत है शुमाइला। जी हाँ, मैं हाथ से बहुत लिखती हूँ, वो खिलखिलाई थी। मुझे हाथ से लिखने की आदत नहीं है। खिज़र ने दूसरी किताब खोली, फिर तीसरी और सफ़ा पलटा। मुझे इतनी छोटी-छोटी लाइन्स याद नहीं रह सकती, ऐसी मायूसाना बातें सिर्फ़ वही सोच सकती है। खिज़र ने वो कागज़ का टुकड़ा इस किताब के सफ़े के साथ रख दिया था। अगर ना भी रखता तो लफ्ज़-लफ्ज़ चीख-चीख कर बोल रहा था। ये शुमाइला की किताबें थीं, जो वो तोहफ़तन खिज़र को देती रही थी। और इन किताबों पे लिखे कैप्शन, ऑटोग्राफ, सिमी की लिखी उस बेरंग से कागज़ की लिखाई से मैच कर रहे थे। लफ्ज़-लफ्ज़ मिलता हुआ, हूबहू वैसा। इम्पॉसिबल! खिज़र शल सा रह गया था। उसकी किताबों पे लिखे ऑटोग्राफ, उसके प्ले में लिखे यादगार जुमले, उस किरदार को लेकर लिखी गई वो लाइन, खिज़र हयात का नाम रखने के पीछे की वो सारी सोच, पज़ल के सारे टुकड़े अपनी जगह आकर गिरे थे। एकदम से जैसे दिमाग का फ़ानूस रोशन हो गया था। शुमाइला ने अपनी मेहनत से लिखे नॉवल के साथ क्या कर दिया? खिज़र का शौक। मुझे तो लगा था डाइजेस्ट में मुसन्निफ़ा के मरने की खबर शाया होती। सिमी का तंज़। कितनी बेरहम हो तुम, जानती हो वो तुम्हारे लिए क्या कर रही है? खिज़र का आतिश जैसा गुस्सा। जानती हूँ मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। सिमी का ज़ख्मी लहज़ा। वो मेरे साथ बस यही कर सकती है। मेरी शर्त है इस शुमारे में ये इख्तिताम शाया नहीं होगा। खिज़र शौक के आलम में बैठा रहा था। सिमी वो सब अपने बारे में बातें करती रही थी और खिज़र को उसकी सफाकी पे गुस्सा आता। वो मेरे साथ बस यही कर सकती है। उसे सिमी की बात के पीछे की बेबसी अब झलकती नज़र आ रही थी। उसे कितना दुःख पहुँचा होगा। उसकी पूरी तहरीर को किसी ने ख़राब करने की कोशिश की थी।
خضر کے چاروں طرف ایک ہی لفظ رقصاں تھا، جھوٹ، 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 شروعات سے لے کر اب تک سب جھوٹ۔ خضر کا خط لکھنا، شمائلہ کے اسے جوابات، اس کی کہانیوں کو لے وہ ساری ڈسکشن، گھنٹوں کسی بات کو ڈسکس کرنا، حالانکہ یہ سب بیکار تھا، شمائلہ تو کبھی لکھتی ہی نہیں تھی۔ جن چیزوں پہ خضر بات کرتا تھا سمی کہیں پہلے ہی قلم بند کر چکی ہوتی، وہ کتنا بے وقوف بنتا آیا تھا۔ خضر کی اس سارے ٹائم پیریڈ اس کے پرخلوص تعلق، جذبات اور لگاؤ پہ فقط ایک ہی لفظ کہکا لگا رہا تھا۔ حویلی میں کھانے کی ٹیبل سجی تھی، بہت سارے دنوں بعد آج وہ سب اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ پہلے ہی 4 افراد پہ مشتمل فیملی تھی، ایک دو لوگ بھی جوائن نہ کرتے تو ٹیبل بالکل سونی سی لگتی تھی۔ شمریز گھر پہ موجود بھی ہوتا تو ایسا لگتا گویا کسی کو جانتا ہی نہیں، اور شمائلہ کے پاس بھی آج کل اپنے سوا کسی کے لیے وقت نہیں تھا۔ شمریز بیٹا، تم نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے؟ کان اختتام پر تھا جب بہادر صاحب نے محبت سے شمریز سے بات کا آغاز کیا تھا۔ شمریز نے ایک نظر اٹھا کے انہیں دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ کچھ خاص نہیں۔ وہ بیٹے کی کیفیت سے واقف تھی، اس لیے ہمت نہ ہارتی ہوئی گویا ہوئے، تم بالکل چپ اور گمسم ہو کر رہ گئے ہو، کوئی پریشانی ہے تو ہم سے شیئر کرو۔ ان کی بات پہ شمائلہ نے بھی چونکتی ہوئی ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، شمائلہ نے اس کا دھیان رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جی آپ سے کروں گا، اس کی تابعداری کا مظاہرہ کیا، اور مختصر سی بات، ہم سوچ رہے ہیں ہمیں اپنی مختصر سی فیملی میں ایک اور فرد کا اضافہ کرنا چاہیے۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے مدعے پر آ رہے تھے۔ بیٹیاں تو اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری ایک پیاری سی دلہن لے آئیں۔ ندرت بظاہر کھانا کھا رہی تھی مگر ان کا دھیان پوری طرح باپ بیٹے کی گفتگو کی طرف تھا۔ شمریز چونکا، پھر جیسے سمجھ کر سر ہلایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنی تھی۔ واقعی؟ انہوں نے خوشگوار حیرت سے بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ ندرت بیگم کا دل بوجھ سے ہلکا ہونے لگا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بیٹا، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ان کا بیٹا یقیناً موو آن کرنا چاہتا تھا۔ چھپا رستم، شمائلہ نے آنکھیں پھیلا کر اس کو گھورا تھا۔ تم نے مجھ سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کیا؟ تم مجھے میسر کب آتی ہو شمائلہ؟ شمریز نے عام سے انداز میں کہا تھا، نہ شکوہ نہ طنز، پھر بھی شمائلہ اپنی جگہ چور سی بن گئی تھی۔ تم واقعی شادی کے لیے راضی ہو شمریز؟ ندرت کو نہ جانے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی امی۔ کس سے؟ وہ پرجوش سی ہو کر بولی۔ اسی سے، اب کی بار فرصت سے۔ اس نے سر اٹھایا۔ اور کون ہوگا امی؟ آپ لوگ تو پہلے سے جانتے ہیں، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ شمائلہ نے اچنبھے سے دیکھا، کون؟ جبکہ ندرت بیگم کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹ گیا تھا، ایک زوردار چھناکے کا شور گونج اٹھا۔ سمی اپنی الماری کی صفائی کر رہی تھی، خضر دھواں دھواں چہرہ لیے کمرے میں آیا تھا، پھر اس نے اتنے زور سے دروازہ بند کیا کہ سمی ڈر گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا تھا۔ دھوکا۔ خضر کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ کس کے ساتھ؟ سمی کو اس کے رویے کی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہے ایک بے وقوف جس کے جذبات کے ساتھ خوب کھیلا گیا ہے۔ خضر، آپ اتنے سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ سمی کا دل بیٹھ گیا تھا، خضر غصیلی نظروں سے دیکھتا اس کی سمت پڑ رہا تھا۔ تم ہمیشہ مجھ سے باتیں چھپاتی آئی ہو، وہ چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ میں نے تم سے بارہا پوچھنے کی کوشش کی کہ ایسا کیا ہے جو مجھے بار بار چونکا دیتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے پہلے سے واقف ہوں؟ تمہاری عادات، تمہاری باتیں، اور تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ خضر نے غصے میں اس کو سختی سے جکڑ لیا تھا، اور اسی حالت میں سمی الٹے قدموں دیوار سے جا لگی۔ خضر، وہ سہم گئی تھی۔ میں تمہیں دیکھتا تو مجھے لگتا تھا تم میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہو، ہم دونوں جیسے پہلے بھی ملے ہوں۔ میں الجھ جاتا تھا تمہاری گفتگو سے، ملتی جلتی باتیں میں نے کہاں سنی ہیں؟ جس طرح تم اپنے بالوں کو ایک لٹ سے باندھتی ہو، یہ اس سے پہلے میں نے کہاں دیکھا ہے؟ وہ گلابی پڑتی آنکھوں سے اس پہ برس رہا تھا۔ سمی کے حواس کوچ کرنے لگے۔ خضر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے اس آہنی شکنجے کی طرف اشارہ کیا جو خضر نے اس کو جکڑ رکھا تھا، مگر وہ کہاں سن رہا تھا۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ ساری داستانیں، وہ سارے کردار، ان کرداروں کی عادات، وہ سب مجھے حرف بحرف یاد تھیں، بس وہ سب میرے لاشعور سے شعور میں نہیں آ رہا تھا۔ اور تم نے بھی سمی، تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ خضر، کیا بول رہے ہیں آپ؟ سمی نے اب اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکامی پر کرا کر رہ گئی۔ ایک رائٹر کسی کردار کو لکھتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی عادات اس میں منسلک کرتا جاتا ہے، کوئی خاص حرکت، کوئی اچھی بات، کوئی کلو۔ خضر اس پہ نظریں جمائی کہتا جا رہا تھا۔ سمی کی سانس اٹکی۔ وہ آگے کیا بولنے جا رہا تھا؟ میں نے تم سے کہا تھا مجھے کیتکی کو پڑھ کے تمہارا خیال آتا ہے، جیسے وہ تمہیں سامنے رکھ کے لکھا گیا ہو، مگر تم چپ رہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سمی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ شمائلہ بہادر کے ہر مرکزی کردار میں تمہاری کوئی نہ کوئی عادت پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی خاصیت جو صرف تم میں پائی جاتی ہے سمی۔ میں غلط نہیں تھا، مجھے وہ سارے کردار ازبر ہیں، وہ سارے کردار جن کو ملا دیا جائے تو ایک انسان بنتا ہے سمی، تم۔ اس کی بات پہ دھیرے دھیرے سمی کے چہرے کا سارا رنگ اڑتا گیا تھا۔ اور ایسا صرف تب ممکن ہے جب ان تمام کرداروں کو لکھنے والا کوئی ایک ہو، وہ انسان خود۔ یہ ساتھ رہنے کے اثرات نہیں تھے، نہ ہی اس سے قبل کہیں ملنے کے۔
یہ صرف اس لیے تھا کہ تم میرے سامنے تھیں، ان داستانوں کی اصلی قلمکار۔ خضر کی آنکھوں میں اتنی بے اعتباری اور بے یقینی کی تیر تھی، اس قدر گہری سطح تھی کہ سمی نے زور سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ میں نے تمہاری ہر بے رخی سہی سمی، تمہاری بار بار کی تلخ کلامی بھی مجھے پسپا نہیں کر پائی، اور تم نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اتنے عرصے میرے ساتھ رہتے ہوئے اس حقیقت مجھے نہ بتا سکو۔ نہیں خضر، ایسی بات نہیں ہے۔ سمی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات رد کی تھی۔ خضر اس بات سے اتنا ہرٹ ہوگا سمی کو اندازہ نہیں تھا۔ کیسی بات نہیں ہے؟ تمہارا رائٹر ہونا یا مجھے اس قابل نہ سمجھنا؟ پہلی بات سچ ہے، اس نے دھیمی آواز میں اعتراف کیا تھا۔ خضر کے چہرے کے کئی تاثرات بدلے تھے۔ لیکن دوسری بات آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرے لیے یہ بات اتنی اہم نہیں تھی کہ بتاتی۔ واؤ! خضر نے اس کو ہلکا سے جھٹکا دے کر چھوڑا تھا۔ واؤ! ہنس کر اس نے تالی بجائی۔ تمہارے لیے یہ بات اہم نہیں تھی؟ تم لوگوں نے مجھے پاگل بنایا، میرے جذبات کا مذاق اڑایا۔ نہیں خضر، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ اس الزام کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ ہمیشہ سے تم لکھتی تھی سمی، تم نے شمائلہ کو آگے کیوں کیا؟ تم ایک پل کو خیال نہیں آیا کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو؟ خضر کا پارا ہائی تھا، غصے کا گراف نیچے ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سمی 2 قدم آگے آئی۔ میں نے ہمیشہ شمائلہ کا نام استعمال کیا خضر، آپ نے وہ خط اسی کو لکھا، اسی کو ملا، اسی نے جواب دیا۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تو اس میں میرا کوئی کردار نہیں۔ ہنسنے والوں میں تو تم شامل رہی ہوگی نا؟ اسے نہ جانے کیوں اتنا غصہ آ رہا تھا، سمی کا اضطراب بڑھ رہا تھا۔ ہم نے آپ کا کوئی مذاق نہیں بنایا خضر، کم از کم میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ اور رہی بات شمائلہ کی، سمی نے اس نام پر آج بھی نظریں چرائی تھیں۔ وہ آپ سے سچ مچ محبت کرتی ہے، شاید آپ سے بھی زیادہ۔ اور میں جو تم سے باتیں کرتا تھا، تمہیں بتاتا تھا کہ میں اس کا کتنا بڑا فین ہوں، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تھا سمی کہ تم مجھے بتاؤ؟ جس کی میں تعریفیں کرتا ہوں اس کی حقدار تم ہو، جس سے میں متاثر ہوں میرے سامنے بیٹھی ہے، میری زندگی میں ہے۔ میرے لیے میرا کام اہم ہے خضر، یہ ستائش نہیں۔ آپ بہت جذباتی ہو رہے ہیں۔ وہ بے بسی سے سر جھکا کے رہ گئی تھی۔ وہ کسی طرح سمجھاتی خضر کو کہ وہ ایسی ہی ہے، وہ شمائلہ کی جیسی نہیں ہے۔ اب بھی نہیں سمی، پہلے کی بات تو اور تھی کہ اب بھی تمہیں فرق نہیں پڑا کہ کوئی تمہارے کام کو کسی اور کے نام سے سراہے، بلکہ کوئی اور کیوں، میں بھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ کیا اب بھی وہ اس کے دل پہ دستک دینے میں ناکام رہا ہے؟ کیا اس لڑکی کے دل میں ذرا بھی گنجائش نہیں تھی اس کے لیے؟ خضر کی کوئی بات اس کو پسند نہیں آئی تھی؟ سوری، اس نے لب کچلتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ہمت نہیں تھی خضر، میرے لیے یہ ایک ثانوی چیز ہو کر رہ گئی تھی۔ اور کیا فرق پڑتا ہے؟ جو جذبہ آپ لوگوں کے دلوں میں ہے ایک دوسرے کے لیے، اس کا ذریعہ اگر کسی نقطے پر میں بنی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بہت اہم بات نہیں ہے۔ وہ شکستہ لہجے میں کہہ رہی تھی، اس کے اندر کچھ زور سے ٹوٹا تھا، ہر دفعہ ٹوٹتا تھا، لیکن ہاں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جگہ اس کی تو نہیں تھی۔ میرے لیے بہت اہم بات ہے، اور یہ جو تم شمائلہ سے محبت کرتی ہو نا، یہ محبت مجھے اس انسان سے تھی جو ان الفاظ کو اتنی چاہت سے لکھتا تھا۔ مجھے محبت تھی اس انسان سے جو محبت کے معنی بے جان صفوں پہ بکھیرتا تو یہ جذبہ خود بول اٹھتا تھا۔ محبت تھی تو اس انسان سے جو محبت کی بساط پہ ادب و اداب سے بات کرتا تو خود بخود ٹوٹ کر پیار آتا تھا۔ شمائلہ کو دیکھنے سے پہلے، اس سے ملنے سے پہلے، اس کو جاننے سے پہلے میں غائبانہ محبت کرتا تھا اس خوبصورت دل کے مالک انسان سے جو مجھے سحر زدہ کر دیتا تھا۔ اس محبت میں عقیدت بھری تھی، بہت محترم تھی تم میرے لیے، اتنی کہ میں تو خود کو اس انسان کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ شمائلہ سے میری بات چیت شروع ہوئی تو مجھے یہ اعزاز لگتا تھا کہ وہ میری زندگی میں شامل ہوئی۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گیا تھا۔ سمی ساکت سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک انسان عدالت بھی لگا سکتا ہے، وہ اس کے سامنے مجرم بھی بن سکتی ہے، اور آج وہ بنیاد ہی کھوکھلی نکلی۔ جس انسان کا میں نے سوچا تھا وہ انسان تو تھا ہی نہیں۔ میرے جذبات، احساسات سب کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ جھوٹ کب تک چھپ سکتا ہے۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی تھی، وہ غصہ کر کے تھک چکا تھا، اس کا غبار نکل گیا تھا۔ اچھا ہوا تھا کہ نکل گیا، وہ غبار سمی کی آنکھوں پہ چھا رہا تھا۔ یہ تھی اس کی محبت کی حقیقت اور اس محبت کا انجام۔ اس نے ایک ملامتی نگاہ سمی پہ ڈالی تھی جو آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خضر، اب کوئی بات مت کرنا مجھ سے۔ خضر نے شدید ناراضی کے عالم میں اس کی بات کاٹی، اور اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا، سمی نے تیزی سے آگے آ کر اس کا راستہ روکا تھا۔ نہیں، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے تھے، آپ کہیں مت جائیں۔ فقط چہرہ، لرزتی پلکیں۔ اس نے ہاتھ نہیں جوڑے تھے لیکن آنکھیں یہی التجا کر رہی تھیں۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ مجھ سے غصہ؟ میں اس کمرے سے چلی جاتی ہوں، آپ باہر مت جائیں پلیز۔ وہ اس کے غصے میں باہر نکلنے سے بہت خوف زدہ تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسے نہ روکنے کی سزا بھگت چکی تھی، یہ واقعہ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ خضر کے سینے میں اٹکی سانس خارج نہیں ہوئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ خضر بند دروازے کو دیکھنے لگا جس کے پیچھے وہ گم ہو گئی تھی۔ اس کمرے کی طرح آج اس کا دل بھی خالی خالی ہو رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ندرت فوراً سیخ پا ہو گئی تھیں کہ یہاں پہ کوئی مذاق ہو رہا ہے، جو زبان پہ آئے گا بول دو گے؟ بیگم، بہادر صاحب نے ٹوکا۔ آپ نے سنی نہیں اس کی بات؟ ان کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ شمائلہ الجھن سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے بھی کچھ بتائیں۔
दिमाग खराब हो गया तुम्हारे भाई का? बेटे ये किस तरह मुमकिन है? तुम जानते हो उसका निकाह हो गया और एक शादीशुदा लड़की के बारे में ऐसी बात सोचना भी गुनाह है। ये ज़ेब नहीं देता आपको? वो कदरे नरमी से मगर दो टोक अंदाज में बोले थे। शुमाइला हक्का-बक्का सी रह गई थी। बाबा आप किसकी बात कर रहे हैं? शमरेज़ किसी शादीशुदा लड़की से? उसकी माँ आँखें मारे हैरत की फटी रह गई थीं। भला उसका भाई शमरेज़ ऐसा कैसे कह सकता था? बाबा, जब दिल ही रज़ामंद ना हो तो निकाह कैसा? आप जानते हैं बेजोड़ ताल्लुक है, जो थोड़े ही वक़्त में टूट जाएगा। आप लोग उस वक़्त के लिए तैयार हैं? ख़यालों में भी मत सोचना शमरेज़, मैं उसे एक कदम भी नहीं रखने दूँगी। नुसरत गुस्से से पागल होकर उस पे चिल्लाई थी। आप लोग सोच लें, क्योंकि मेरे दिल पर तो सिर्फ़ एक ही नाम लिखा है, सानिया। सानिया? कौन सानिया? शुमाइला के सर पे बम फटा, उसके ज़हन ने फ़ौरन ये नाम जज़्ब नहीं किया था। मैं मर जाऊँगी मगर तुम्हें ये हरगिज़ नहीं करने दूँगी। वो उठकर इसके मुकाबिल आ गई थी। शमरेज़ ने गहरी सांस ली। आप ज़िंदा रहें, फिर मैं मर जाता हूँ। कुर्सी धकेलता वो उठकर चला गया। सारे में सकूत छा गया, वहशत भरा सन्नाटा। उस वहशत से सबके एसाब झनझना उठे थे। ये किस सानी की बात करके गया है बाबा? शुमाइला ने खदशे से लरजते दिल के साथ सवाल किया था। बहादुर साहब ने जवाबन उसे जिस नज़रों से देखा था, उसकी रही सही उम्मीद भी जाती रही थी। उसके दिल को धक्का लगा, फिर किसी ने तेज़ धार खंजर उसके दिल में उतार दिया था। नुकसान सिर्फ शमाइला का नहीं हुआ था, उसके भाई का भी उसी कश्ती का सवार था। उसके सर में तेज़ दर्द उठा, वो आंधी की जद में आए वजूद को बमुश्किल संभालती उठी थी। कौन-कौन सा खसारा भी शुमार करना बाकी था। हाकिम खानदान किसी आकाश बेल की तरह उनसे बुरी तरह लिपट गया। वो आकाश बेल जिसकी कोई जड़ें नहीं थीं कि काट कर उनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाता। खिज़र उससे शदीद नाराज़ हो चुका था। ये पहली बार था कि खिज़र ने उससे बोल-चाल बंद कर दी थी। हमेशा वो ही उससे नाराज़ होती आई थी और खिज़र अगले ही पल उसे मनाने में पहल कर लेता था। लेकिन इस बार वो उससे शदीद नाराज़ था और सिमी को घर की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। हालाँकि वो कहती थी उसे खिज़र की ज़रूरत नहीं, ना खिज़र के बहलाओं की, ना खिज़र की संगत की, ना उसकी परवाह की। मगर अब जब उसे हकीकत में ये बेइतनाई सहनी पड़ रही थी तो सिमी को बहुत बुरी लग रही थी। दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर बुरी। उसे खिज़र की आदत पड़ चुकी थी, उसे खिज़र की हर चीज़ की परवाह थी और अब ये एहसास पूरी शिद्दत से हो रहा था कि उसके मूड की आदी नहीं थी और उसे तकलीफ़ हो रही थी। खिज़र टस से मस ना हो रहा था। उसे वो रौनक भली लगती थी जो खिज़र की आँखों से उसके दिल में उतरती। अब वो आँखें खफ़ा-खफ़ा थीं और बुझी-बुझी। उसकी मुस्कुराहट से दुनिया आबाद लगती थी और अब सिमी को लग रहा था कि वो उस मुस्कुराहट की खुश्क साली से मर जाएगी। उसे खिज़र की बातों की कहत साली से गुज़रना पड़ रहा था, वो फाक़ों से गुज़र रही थी। खिज़र से बात करने की कोशिश करती तो वो नज़रअंदाज कर देता। सिमी में हिम्मत नहीं थी कि वो बराह रास्त उसे मुख़ातिब करती, उसे मनाना नहीं आता था और वो मन नहीं रहा था। खिज़र उसे कभी दूसरे कमरे में सोने की इजाज़त नहीं देता था और अब 3 दिनों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो हर रोज़ मिनाहिल को कहानी सुनाने जाती तो खिज़र उसे कहना नहीं भूलता था, कहानी मुख़्तसर सुनाना, तुम्हारे कमरे में मौजूदगी के बगैर मुझे नींद नहीं आती। और अब ये जुमला सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। मगर उस शख़्स को शायद अब उसकी गैर मौजूदगी में नींद आने लगी थी, उसकी सारी नींदें उड़ाकर। खिज़र के ऑफ़िस जाने का पहला दिन था। रात को उसने खाने की टेबल पे बात की। सिमी दिल पे पत्थर रखती खुद कमरे में चली गई थी। वो लैपटॉप गोद में रखे बैठा था। टाँगें टेबल पे लंबी करके सिमी ने खामोशी से उसकी पसंदीदा शर्ट निकाली। क्या कर रही हो? वो शर्ट लेकर जाने लगी कि खिज़र ने उसे पुकार लिया। लाताल्लुक़ सा अंदाज़, फीका लहज़ा। स्त्री, उसने यकलफ़्ज़ी जवाब दिया और रो देने को हो गई। रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। नहीं, मैं कर देती हूँ। क्यों क्या? मैंने कहा है। आपने कहा अब कल ऑफ़िस। तो? तो मैं फ्री हूँ, प्रेस कर देती हूँ। हिज़न ने उसकी बात पे लैपटॉप गोद से उठाकर टेबल पे रखा, उठकर शर्ट उसके हाथ से ली। मैं भी फ्री हूँ, खुद कर लेता हूँ। और शर्ट लेता वो उसकी नज़रों से ओझल हो गया था। सिमी ज़ब्त करती हुई बाहर निकली। मिनाहिल सोफ़े पे बैठी टीवी देख रही थी। इना ने इस्त्री स्टैंड की तरफ जाते खिज़र को देखा और मिनाहिल की जानिब बढ़ती सिमी को। चलो मिनाहिल, आज हम साथ सोते हैं। याहू! मिनाहिल खुशी से उछली। हम 2 कहानियाँ सुनेंगे। डन। सिमी की आवाज़ भारी हो रही थी। तुम उसके कमरे में क्यों सोगी? हिना ने पूछ लिया कि नकियों से खिज़र को देखा। वो शर्ट को रगड़-रगड़ के इस्त्री कर रहा था। मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो अपने कमरे में जाकर आराम करो। हिना ने संजीदगी से कहा था। खिज़र ने ज़रा की ज़रा नज़र उस पे डाली। बहाना बनाना भी नहीं आता। नहीं, इतना भी दर्द नहीं है। वो बोझिल आवाज़ में कहती मिनाहिल को लेती हुई आगे बढ़ गई थी और खिज़र ने उसको आवाज़ नहीं दी थी। अगली सुबह वो ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सिमी सुबह सवेरे ही उठ गई थी। उसे एक उम्मीद सी थी। आज उसका ऑफ़िस का पहला दिन था और वो नाराज़ छोड़कर हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ कहेगा, आओ यार, आज ऑफ़िस का पहला दिन है, मैं नहीं चाहता हम नाराज़-नाराज़ रहें। उसकी शुरुआत अच्छे काम से करते हैं, चलो हम सुलह करते हैं। सिमी को ये सुनने की शदीद चाह थी। एक बार खिज़र पहल कर ले, उसके बाद वो अपनी तरफ से माज़रत कर लेगी। खिज़र ने ब्लैक पैंट और सफ़ेद शर्ट ज़ेब तन कर रखी थी, साथ मैरून कलर पे सफ़ेद दानों वाली टाई। बाल जेल लगाकर नफ़ासत से बनाए गए थे। कलाई में कीमती घड़ी, दिलफ़रेब खुशबू में भीगा खिज़र दस्तगीर। सिमी की पहली नज़र पड़ी तो आम दिनों से इतना प्यारा लग रहा था कि दिल में उसने नज़र उतारने का वज़्द शुरू कर दिया था।
وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ خضر کے قدموں کی چاپ کچن میں آ کر تھمی، اس کا پورا وجود جیسے سماعت بن گیا تھا۔ ہنا، ایک کپ چائے بنا دو؟ ہاں، یہ سمی بنا چکی ہے، ہنا نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ ہنا، میں نے تم سے کہا ہے۔ میں کام کر رہی ہوں خضر، اس نے موڑے بغیر جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں باہر سے پی لوں گا۔ جواب پہ ہنا پلٹی، خضر کچن سے جا چکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر گئی تھی۔ ٹھہرو خضر، بات سنو میری۔ سمی بے حس و حرکت کھڑی تھی، اس قدر خفقی وہ دل میں امٹتا غصہ اور آنکھوں میں اترتی نمی پینے لگی۔ دھرتی پہ شام اتر رہی تھی، ہر سو ٹھنڈی چھایا تھی۔ تمہاری خضر سے ناراضی چل رہی ہے؟ ہنا کو خاموش خاموش اور مدہوم سی سمی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ شام کو اسے فرصت ملی تو اس نے پوچھ لیا۔ میری نہیں، ان کی مجھ سے، سمی نے منہ بنا کر جواب دیا تھا۔ لیکن کس بات پہ سمی؟ ہنا نے بے اختیار پوچھا تھا، پھر سنبھل کر دوبارہ گویا ہوئی۔ میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتی اگر تم بتانا چاہو، کیونکہ آج سے پہلے میں نے خضر کو اتنا سیریس نہیں دیکھا۔ بات بھی اتنی بڑی نہیں ہے ہنا، سمی نے اپنی ہتھیلیاں مسلیں۔ کیا بات ہے؟ خضر جس لڑکی سے محبت کرتے تھے، مطلب ایک ناول نگار سے، ان کی مداح کے طور پر۔ ہاں، یہ بات جانتی ہوں میں، اس نے مجھے بتایا تھا، مگر اب تو حالات مختلف ہیں۔ کیا اس بات کو لے کر؟ وہ میں ہوں ہنا، شمائلہ نہیں۔ سمی نے سر جھکا کے اعتراف کیا۔ ہنا کے چہرے پہ بے یقینی کا تاثر ابھرا۔ شمائلہ نہیں، میں لکھتی ہوں، میں نے اس کا نام یوز کرتی ہوں، اور وہ میرا کام۔ اللہ، سمی، اپنا اعزاز تو سب سے قیمتی ہوتا ہے، تم کس طرح اپنی محنت پہ کسی دوسرے کا نام برداشت کرتی آئی ہو؟ کیا تمہیں افسوس نہیں ہوتا تھا کہ تم باصلاحیت ہوتے ہوئے گمنام رہو؟ اور نہیں، سمی نے نظریں جھکا لیں۔ میرے گھر کے سربراہ یہ چیزیں پسند نہیں کرتے، میں ان سے ڈرتی تھی، لیکن دیکھو جو کچھ ہوا وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک۔ خضر کو مناؤ سمی۔ ہینا نے نرمی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میں نہیں مناؤں گی۔ اس کے اندر بھی ضد پیدا ہو گئی تھی۔ معافی مانگنے سے اگر لگ رہا ہو کہ سامنے والے کے دل میں اپنی فتح کی بجائے آپ کی قدر میں اضافہ ہوگا تو جھک جانا چاہیے۔ جو لوگ آپ کو دل میں رکھتے ہیں وہ آپ کی ذرا سی پیش قدمی پہ فوراً ڈھیر ہو جاتے ہیں سمی۔ ہنا اس کو محبت سے سمجھا رہی تھی، سمی کو شاید اس کی بات پہ یقین تھا، جب ہی خاموش رہی۔ جاؤ۔ خضر شاور لے کر فارغ ہوا تھا، تولیے کو بالوں پہ رگڑتا اس نے ایک نظر آئینے میں خود پہ ڈالی۔ اس کے چہرے پہ غیر دلچسپی سی تھی۔ موبائل کی اسکرین روشن کی تو چہرے کا تاثر بدلا۔ شمائلہ کا میسج جگمگا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خضر کو کیا معلوم ہو چکا ہے، وہ ایک ہی جھٹکے میں وہ اس کے دل سے اتر چکی ہے۔ سوچتی ہوئی اس کا مزید منہ کڑوا ہو گیا۔ وہ اس طرح خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور شمائلہ کا نمبر ڈائل کیا۔ جس لمحے اس نے شمائلہ سے بات شروع کی، عین اسی لمحے سمی دروازے پہ آ کر رکی۔ آپ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، اس کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے آ رہی تھا۔ میں مصروف تھا شمائلہ۔ سمی نے پہلے قدم رکھا کمرے میں اور برف ہو گئی۔ میں بھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ خضر اس کی موجودگی سے انجان کہتا جا رہا تھا اور سمی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ کر نچوڑ دیا۔ آپ کب آ سکتی ہیں شہر؟ سمی کے اندر سے خضر کے لیے ہر جذبہ، ہر احساس بھاپ بن کر اڑتا چلا گیا۔ اس کے قدموں میں آگ دہک رہی تھی۔ اس منتھ کے لاسٹ ویک مجھے ایک ڈیل کے سلسلے میں اسلام آباد جانا ہے۔ یہ بھی اس کے لیے ایک نئی اطلاع تھی، وہ اطلاع جو اس کو نہیں ملی تھی، شمائلہ کو مل رہی تھی۔ شیور اس سے پہلے۔ اس نے بات ختم کی، موبائل کان سے ہٹایا، مڑا اور ٹھٹکا۔ سمی چہرے پہ بدگمانی کے ہزاروں رنگ لیے ساکت و جامد کھڑی تھی، اتنی ٹھوس اور جامد کہ خضر ایک پل کو ساری خفگی بھول گیا۔ یہ ہیں آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ، جس بات کو لے کر آپ مجھے گلٹی فیل کروا رہے ہیں، اسی بات پر آپ اپنی ملاقاتیں طے کر رہے ہیں۔ سمی زہرخند لہجے میں بولی تھی۔ خضر سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے کیا خز کر رہی ہے۔ ویٹ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ میں آپ کو غلط سمجھ رہی تھی؟ کل تک جس لڑکی نے آپ کو بیوقوف بنایا، آپ کے جذبات سے کھیلا، آج آپ کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی، یہ آواز باہر تک گئی، شاید گھر کے افراد کے کانوں تک۔ اسے پرواہ نہیں ہوئی، وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی اور آنکھیں ابل ابل رہی تھیں۔ سمی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خضر نے سختی سے اسے منع کیا تھا، مگر اتنے دنوں کا لاوا تھا، آتش فشاں بالآخر پھٹ گیا۔ میں آپ کو مختلف سمجھ رہی تھی خضر، مجھے گلٹ تھا کہ آپ کے جذبات مجروح ہوئے، مگر نہیں، آپ بھی باقی سب کی طرح نکلے، دوسروں کو کھلونا سمجھنے والے۔ میرے بارے میں اندازے مت لگاؤ، تم سمجھی؟ خضر کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ یہ اندازے نہیں ہے خضر صاحب، مجھے یقین ہو گیا، ہمیشہ سے تھا، مگر ایک موڑ پر آ کر مجھے لگا شاید میں غلط تھی۔ میں ہی بے وقوف ہوں کہ بار بار دھوکہ کھا جاتی ہوں، کبھی دوست ماننے والے کے ہاتھوں تو کبھی۔ اس نے سلگتی نگاہیں خضر پہ ڈالی تھیں، ناپسندیدگی، غصہ، نفرت، بدگمانی، کیا کیا بھرا تھا ان آنکھوں میں۔ تم مجھے شمائلہ سے ملا رہی ہو؟ خضر کو صدمہ پہنچا، اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ تم دونوں جدا کب ہوئے تھے کہ میرے ملانے کی ضرورت پڑتی؟ خضر، آپ نے بھی میرا فائدہ اٹھایا ہے، آپ ہمیشہ شمائلہ کے تھے، میرے ساتھ تو فقط دل بہلا رہے تھے، ترس کھا رہے تھے۔ شٹ اپ سمی، خضر تھاڑا تھا۔ تمہیں سنائی دے رہا ہے کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیوں، برا لگ گیا؟ بتاؤ مجھے کیوں اس سے تعلق رکھا ہے؟ اب تک تو سب جانتے ہو تم، پھر ایسی کون سی ضروری باتیں رہ گئی ہیں؟ سمی کا لہجہ اتنا تحقیر آمیز ہو گیا کہ خضر کا غصہ بھی سوانیزے پہ جا پہنچا۔ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں، یہ میری زندگی ہے، وہ کرختگی سے بولا تھا۔ سمی کے چہرے پہ تمسخر اڑا۔
اور میری زندگی میں تم نے آنے کی کوشش کیوں کی؟ تم کیوں مجھ پہ مسلط رہے ہو؟ تم اندر سے وہ نہیں ہو جو باہر سے ہو، میں بہت پہلے جان گئی تھی۔ کیا کیا جانتی ہو میرے بارے میں؟ صرف ایک فون کال کی چند باتیں سن کے جس کے بارے میں تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کس مقصد سے ہو رہی تھیں۔ میں 2 حرف بھیجتی ہوں تمام وجوہات پر۔ اس کے اندر بھڑکتی آواز دور تک پھیلتی جا رہی تھی، سب کچھ راکھ میں بدلتا جا رہا تھا۔ پہلے اس سیلفش لڑکی نے مجھے یوز کیا اور اب تم دونوں ایک سے ہو، تم بھی میرے مجرم ہو۔ وہ گھرا کر بولی تھی، اس کے اندر اتنا غصہ جمع ہو سکتا تھا اس کا شاید سمی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ آج بتاؤ مجھے ایسی کون سی بات ہے جو تمہاری نظروں میں مجھے مجرم بنا دیتی ہے؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ جس نے آپ کو یہ حق دیا کہ میرے کردار پہ سوال اٹھاتے، لیکن آپ کے لیے شمائلہ اہم تھی، اپنی محبت اہم، انسانیت نہیں؟ مطلب شمائلہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ نے میری چادر میرے گھر پہنچائی خضر؟ کیوں؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ مجھ سے ان لمحوں کا خراج وصول کرتے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے تھے؟ آج وہ پھٹ پڑی تھی اور خضر کے سر پہ پہاڑ گر پڑا تھا۔ وہ ساری نفرت، سمی کا بار بار اسے دھتکارنا، اس کی مجرمانہ نگاہیں، اس سے دور بھاگنا، سب کچھ خضر پہ آشکار ہو گیا تھا، اور خضر وہ گنگ ساؤ سے دیکھتا جا رہا تھا۔ آپ کے لیے وہ اہم تھی، آپ نے سوچا وہ سچی ثابت ہو جائے، سمی جائے بھاڑ میں۔ اس کا پورا وجود آندھیوں کی زد میں تھا۔ غصے میں نکلے الفاظ کبھی وہاں سے نہیں نکالے جا سکتے تھے جہاں جہاں وہ جا کر پیوست ہوتے۔ بولنے سے پہلے خیال نہیں آتا، جب خیال آتا تو لمحہ واپس نہیں آتا۔ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، آپ جانتے ہیں، اسی لیے سمی آپ کے ساتھ کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ کچھ سنگین بولنے جا رہی تھی۔ خضر ایسے شوق کے زیر اثر تھا کہ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ آپ بھی ان مردوں کی طرح نکلے جو گھر میں بیوی سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور باہر اپنی محبوبہ سمی۔ بے اختیار خضر کا ہاتھ بلند ہوا۔ وقت ساکت ہوا تھا، لمحے گونگے۔ خضر کا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہا، لیکن سمی کی زبان کو بریک لگ گئی۔ یو نو واٹ؟ خضر نے مٹھی سختی سے بھینچ کر دیوار میں مکہ مارا۔ تم تم مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتی، کبھی بھی نہیں۔ وہ خون رنگ آنکھیں لیے ایک جھٹکے سے مڑا تھا اور مڑنے پر اسے دوسرا جھٹکا لگا۔ اس کے پیچھے چند قدموں کے فاصلے پہ کھلے دروازے میں ایک شخصیت دھواں دھواں چہرے لیے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پہ کئی رنگ تھے اور سیاہ رنگ ان تمام رنگوں پہ غالب آ رہا تھا، اور وہ وجود، وہ شخصیت، خضر کی اماں جان، سمی کی ساس، شکیلہ حیات۔ تم نے سمی پہ ہاتھ اٹھایا؟ شکیلہ کی آواز کنویں کی آخری تہہ سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ خضر کے دل کو دھکا لگا۔ اماں جان؟ شکیلہ کوئی بھی منظر دیکھ لیتی انہیں تکلیف نہ پہنچتی جتنی اس وقت وہ محسوس کر رہی تھی۔ تم نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں پہچان نہیں پا رہی۔ اماں جان پلیز۔ خضر نے کبھی انہیں دکھ نہیں پہنچایا تھا۔ خضر کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، ہر ایک کی نظر سے اوجھل ہو جائے۔ میری کومل سی بہن اس کے باپ سے تھپڑ کھاتی آئی، اس شخص سے میں نے ہمیشہ نفرت کی، اور آج میرا بیٹا؟ تم اس کے باپ جیسے کیسے ہو گئے؟ ان کی آواز کرب سے پھٹ رہی تھی۔ خضر جیسے زمین میں دھس گیا تھا، وہ اپنی نظروں میں گر گیا تھا۔ تمہیں امانت سونپی تھی نا میں نے؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر حلق میں کسا آنسوؤں کا پھندا انہیں روک رہا تھا۔ میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ خضر۔ خدا کے لیے اماں جان، مجھے صفائی کا موقع۔ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ خضر۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھیں، اس پر جان نچھاور کرنے والی ماں، اس پہ فخر کرنے والی ماں۔ خضر کی شریانیں پھٹنے لگی تھیں۔ وہ پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ لیتا، مگر اس وقت خضر کو تنہائی کی ضرورت تھی۔ وہ ایک پل مزید ٹھہرتا تو گر جاتا۔ شکیلہ اور سمی کے بیچ سے خضر نکلتا چلا گیا۔ شکیلہ نے ایک نظر سمی کو دیکھا، پھر پوری شدت سے آگے بڑھ کر سمی کو گلے لگا لیا۔ اس سمی کو جو بالکل شل اور نڈھال سی کھڑی تھی، اپنے غصے میں وہ ایک بار پھر اپنی اور خضر کی زندگی درہم برہم کرنے کا سبب بن گئی تھی۔ اہم شمائلہ نے کھنکار کے گلا صاف کرتی ہوئے گویا اپنے آنے کی اطلاع دی۔ وہ ایک خاص مقصد لے کر آئی تھی، ایک پرفیکٹ پلان، اور اس کے چہرے پہ بھرپور طمانینت تھی۔ کہاں تھی آپ؟ معین تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آج بہت بےتابی اور عزت سے بات کر رہا تھا۔ شمائلہ کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ رینگ گئی۔ اوف اوف اوف، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ قسط نمبر 19 ہے نا؟ ہاں، یہ ختم ہو گیا، صرف 4 ایپیسوڈز رہ گئے اور میرا دل نہیں کر رہا، میرا دل کر رہا ہے یہ ناول بہت لمبا چلا جائے، یہ کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ، کتنے مزے کی ایپیسوڈ تھی نا؟ چلے جی شروع سے بات کرتے ہیں۔ کرم الہی، وہ رو رہا ہے، اس کو اپنے کیے پہ پچھتاوا ہو رہا ہے۔ وہ کسی حد تک غلط بھی ہے اور کافی حد تک ٹھیک بھی ہے، اسے ضرورت ایک سہارے کی، لیکن وہ کسی بے سہارا سے بھی تو شادی کر سکتا تھا، لیکن اس کو ہیر چاہیے تھی۔ لیکن اس کو اب احساس ہو گیا ہے تو وہ اس کی لائف کو مزید مشکل میں نہیں ڈالے گا، یہ اچھا ہو گیا۔ اور وہ جو حویلی والے ہیں نا، ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے۔
اچھا جی، شمائلہ نے ایک بڑی اپنی طرف سے کہانی لکھی ہے اور اس کو کینسل کر دیا انہوں نے، زبردست، مزہ آ گیا۔ وہ صحیح اس کو پتہ چلا ہے نا کہ وہ رائٹر نہیں ہے، وہ خود کو رائٹر ہی اس نے سمجھ لیا تھا، نکمی نہ ہو تو۔ اور یہ کیا صدام کو پکڑ کے لے گئی ہے پولیس، اچھا کیا، اس کی تو صحیح والی چترول ہونی چاہیے۔ اس نے تو پہلے دن سے جیسے ہی کہانی شروع ہوئی ہے نا، اس نے سب کی نا زندگیاں عذاب ڈالی رکھی ہیں، ساری اس کی مستیاں تھیں، اس کی ساری کی ساری وہ نا پولیس والے نکالنے لگ رہے۔ اچھا اور کیا صبا خان، وہ بھی اب تھوڑی سی ہو رہی ہے کہ ہاں میرا تو معین بیٹا ہے ہی نہیں، معین تو بس، ویسے مجھے معین پہ بھی نا مجھے اب ترس آ رہا ہے۔ اچھا یہ ناول ایسے ہے نا کہ آپ کو نا ہر ایک کا وہ سمجھ آ جاتی ہے، اب آپ کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، اس کی بیک اینڈ کی سٹوری آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، جیسے کرم الہی، آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، آپ پھر کہتے ہو کہ یار اس کا بھی مسئلہ تھا یار، ایسے نہیں ہوتا۔ معین کو بھی غلط کہتے ہیں لیکن پھر بیچارہ معین کی تربیت بھی تو صبا خان نے کی ہے، نکمی نے، تو وہ بھی بیچارہ ڈیمیجڈ ہے بہت زیادہ، اس کی بھی شخصیت میں بہت ساری کمیاں ہیں۔ ہم، حاکم صاحب بس وہ نہیں بدلا یار، مجھے لگا تھا بدل جائے گا، وہ نہیں بدلا، اس کے سامنے اپنے بھائی کا چہرہ آ گیا، سب کچھ آ گیا، وہ نہیں بدلا۔ ہاں، اور یہ جو ہے سمی اور خضر، یہ ان کو نا ان کے نانا کی دعا ہے کوئی، اور یہ جتنی بھی کوشش کر لیتے ہیں یہ پھر ساتھ ہو ہی جاتا ہے، اور یہ صرف خضر کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہی ہمیشہ نا سارا کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کو خوش کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، ساتھ نبھانے کی بھی سب کچھ، لیکن اب یہاں پہ برے وقت میں جب سب ہو رہا تھا، لیکن ایک یہ مجھے خوشی ہے نا کہ ان کی غلط فہمیاں ختم ہو گئی ہیں، جو تھا نا ثانیہ، سوری سمی، اس کی تھی کہ خضر نے وہ جو شال تھی میرے گھر آ کے دے کے گیا ہے، حالانکہ وہ لڑکی دے کے گئی تھی اور اس کی صبا خان تائی نے نا وہ اس کا نام لگا دیا، تو وہ تھوڑی کلیئر ہو گئی ہے، تو اب یہ کلیئر ہو ہی جائے گا، ظاہری بات ہے، اب یہ آ گئی ہے شکیلہ تو بتا دے گی کہ نہیں وہ نہیں تھی، وہ میری بڑوسی تھی نگار۔ اچھا ہے، سب اچھا ہو رہا ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ معین اور یہ شمائلہ یہ کیا پلان کر رہے ہیں، اللہ کے بندے۔ اور چندا، چندا، او چندا، ارے میری چندا، تو مجھ کو لگتی کتنی پیاری رے۔ چندا بھی اب اچھی لگ رہی ہے یار۔ وہ جو نہیں ہوتی ہے لڑکیاں، بس وہ محبت ہو جاتی ہے تو بس ہمیں وہی چاہیے، وہ جیسا بھی ہے، گھر والوں کو چھوڑ دیا، نہیں محبت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، محبت اندھی ہوتی ہے، وہ اس ٹائپ کی لڑکی ہوتی ہے، تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے مزمل کے ساتھ زندگی بسانے لگ جاتی ہے۔ مزمل خان تو پھر مزمل ہی ہوا، تو اب وہ اس کو چھوڑ دے گی، اور ٹھیک تھا وہ بھی اتنی بری نہیں تھی، کچھ تھی، زیادہ نہیں تھی، اور وہ جو پیسے کا ہی کرتی تھی، اور پیسوں سے ظاہری بات ہے اس کے ہسبینڈ کا ہی بھلا ہوتا تھا۔ چلیں، بہت کچھ کلیئر ہو گیا ہے، اور ابھی 4 ایپیسوڈز رہ گئے ہیں نا، ان میں کیا ہوئے گا جلدی سے پتہ لگاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔